If we think about the colors on a beach ball, we can gain some insight into how leadership can alter your perceptions. If you were asked what color you see, your initial response would probably be just the color in front of you. In contrast, your neighbor might have a completely different answer. In these situations, a leader has gained the ability to rise above and view the issue from a higher perspective. Only when we adopt a team mentality and try to view things from a leadership perspective are we able to see things as they truly are. There is no quick fix for business growth. There is no magic formula for better results. And they don't just happen by accident. There is a specific curriculum for your business to thrive, and I'm here to help you to develop it. Hi, I'm Dr. Faz Mahmood, a Maxwell Leadership Certified speaker, teacher, trainer, and coach. I'm passionate about personal development and all its forms, but my specialties are teaching and training. As a certified teacher and trainer with the Maxwell Leadership, not only am I equipped with a host of top-tier development resources to share with you, but I myself have also been taught and trained by one of the world's foremost leadership expert, Dr. John C. Maxwell. John Maxwell has been an authority on leadership for more than 40 years. And if he taught me anything, it's that teaching is ultimately serving. I'm here to provide you with the tools you use to multiply your results. I'm here to help you grow yourself, your team, and your organization beyond your barriers. And that's why I love what I do. And if you want that for yourself, I would like to do it for you too. Whether you're looking for insights on leadership, communication, goal setting, or other personal growth and development principles, I have time-tested programs available that will fit your needs. I offer individuals and group work as well as the online or in person. We can meet during your hours of operation or outside of work hours. Again, I'm here for you to help you grow at your pace, at your platform, and in your capacity. Contact me today to invest in your company's next level of performance.
nothing less. अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि इन्फ्लुएंस बुरा है या अच्छा, मगर इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो लीडर, अगर कोई ये दावा करता है कि वो लीडर है और वो इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर रहा या कोई उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ टहल लगा रहा है, वो लीडर नहीं है। E stands for empathy. You empathize with the people once you listen them. So make sure you put yourself in their shoes and feel it. Then A stands for, after listening and empathizing, whatever comes in your mind, ask questions. 8% लफ्जों का अमल दखल होता है कम्युनिकेशन में, 37% आपकी टोनैलिटी होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और इट्स ए ट्रू फैक्ट, क्योंकि पीपल सी थ्रू यू बट पीपल डोंट लिसन केयरफुली। मैंने भी वही लफ्ज में 3 अंदाज से कह रहा हूं, जरा गौर कीजिए। तो मैंने कहा आप जा रहे हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप जा रहे हैं। अब मैं उसी को चेंज करता हूं टोन से, आप जा रहे हैं, तो आपको लगेगा बड़ा तहकुमाना किस्म का लहजा। और फिर मैं तीसरा बॉडी लैंग्वेज, आप जा रहे हैं, मतलब मैं तंज कर रहा हूं। अब लफ्ज वही है, उनका अदायगी। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि लफ्जों से ज्यादा अहम आपकी टोन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें देखना चाहिए। Quiet your mind for a moment. Quiet your mind for a moment. Let me ask you one thing. Let me ask you one thing. What limits you? What limits you? Athletes blame strength. Athletes blame strength. Unalterable nature of genetics. Yet this very year, some will break an unbreakable record. Some cite a lack of mental prowess. You're bad at math or a slow reader, perhaps. Even so, some of the greatest minds in history would have been labeled learning disabled. Maybe your parent was merely equipped to encourage you or buy you or white sneakers in junior high. Trivial as it may sound, it was a big deal then. It was a big deal then. It may be a mountain in your mind's eye. Napoleon Hill reminded us that whatever the mind believes, it can achieve. If that is true, what happens to the labeled child who believes they can never learn? What happens to a short basketball player who believes height is a limitation? What about the child, now adult, who had a lacking parent? Is that life's limitation? If you believe any one of these things, then yes, you are limited. These and many more are your self-limiting beliefs. If you quiet yourself long enough to dig, you'll find some. And that, my friend, is good news. Find those limiting beliefs and say out loud. The limits are off. They no longer serve me. Believe today that your dreams and goals are not only worth chasing but attainable because you are truly unlimited. Take confidence in the fact that the source of all potential will reveal the doors and pathways you must follow to accomplish what you believe you can accomplish. Belief drives behavior. Unlimited beliefs about your potential can drive new behavior, new awareness, and new results. If you're going to believe something and reap a harvest, you might as well pick the belief that grows into something beautiful. I am Anna Sasmarison, and it is my honor to speak about Dr. Faz, because Dr. Faz is an incredible speaker, trainer, and coach for individuals and the business community, and his impact will take you, yourself personally, and your business to heights you've never dreamt of. Give him a chance. He's an incredible value add. Thank you. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात,
السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز۔ منگل کا دن دوپہر امریکہ میں اور ڈھلتی شام پاکستان میں، اور یہ وقت ہوتا ہے ہماری ملاقات کا اور کچھ گپ شپ کا، کچھ بات چیت کا، تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کچھ وقت کے معاملے میں شاید آپ کو عجیب فیل ہو رہا ہو، کیونکہ یہاں پر ہر سال میں 2 بار وقت بدل جاتا ہے۔ تو پہلے گزشتہ ہفتے ہمارے اور آپ کے درمیان وقت کا فاصلہ صرف 9 گھنٹے کا تھا، آج وہ 10 گھنٹے کا ہے۔ یہاں پر وہی وقت ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر 1 گھنٹہ زیادہ لگ رہا ہوگا، آپ کو لیٹ لگ رہا ہوگا یہ شو۔ تو اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کے وقت کے مطابق اسی وقت رات کے 9 بجے شروع کریں گے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے امریکہ کی تاریخ کا بھی، اور ویسے بھی عالمی سطح پر بھی یہ بڑا اہم دن گنا جاتا ہے۔ آج کے دن فیصلہ ہوگا کہ پوری دنیا کا، بالخصوص امریکہ کا، اور بلکہ آج کل تو پوری دنیا کا لمحہ موجود میں تصدیق شدہ سب سے بڑا لیڈر کون ہے، کیونکہ امریکہ کا صدر اس وقت دنیا کو رول کرتا ہے اور دنیا پر اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آج کے دور کا لمحہ موجود کا سپر پاور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کا کیا حال ہوگا، لیکن فی الحال اس سے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ دنیا کا مضبوط ترین اور طاقتور ترین ملک ہے۔ تو آج کے دن غالباً فیصلہ ہوگا کہ آنے والے 4 سال میں یہ تاج کسے پہنایا جائے گا، کملا ہیرس کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی 4 سال امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں، اور کملا ہیرس گزشتہ 4 برس سے نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے اور بڑا کلوز مقابلہ ہے۔ اس وقت پولنگ جاری ہے، صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کا وقت ہے پولنگ کا۔ اس کے بعد الیکٹرانک بیلٹنگ ہوتی ہے، اس لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا نتائج آنے میں، اور خود بخود وہ نتائج ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑی تیزی سے۔ تو دیکھیں آج رات یہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ لیکن یہاں کے انتخابات وہاں کے انتخابات یعنی پاکستانی انتخابات سے بہت مختلف ہوتے ہیں، میں یوں کہوں گا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آسان بھی ہوتے ہیں اور دلچسپ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وقت ضائع نہیں کیا جاتا لوگوں کا، اور لائنیں لمبی نہیں لگی ہوتی، ہنگامہ آرائی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ بہت آسانی سے آپ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر ایک نشان لگا ہوا ہے کہ آئی ووٹڈ، تو وہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں، آپ نے ووٹ دے دیا ہے۔ کوئی سیاہی نہیں ہاتھوں پہ لگائی جاتی، اور پھر جعلی ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ سیاہی مٹانے کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں صرف ہم ہی نہیں ہے، بہرحال ہم ان کے بڑے سرخیل ہیں، بے ایمانی اور کرپشن کے ویسے ہی سرخیل ہیں۔ 160 میں سے 158واں نمبر ہے، صرف 2 ہی ملک رہ گئے ہم سے آگے، اور بہت جلد ہم ان پر بھی قابو پا لیں گے، اور ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے اس کام میں بھی۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں انتخابات ہو رہے ہیں بڑی پرامن طریقے سے، بیانات ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت اور شدید بھی دیے جا رہے ہیں، الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بدمزگی نہیں ہے، کوئی بدنظمی نہیں ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا تسلیم کرے گی دوسرا گروپ، اور آنے والے 4 سال میں ریکوپ کر کے دوبارہ سے اپنی تیاری میں مصروف ہو جائے گی۔ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 4 سال پہلے اس ملک کے صدر تھے، اور پھر جو بائیڈن صاحب نے ان کو ایک ہی ٹرم کے بعد دوسری ٹرم میں کامیاب نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے رزلٹ کو تسلیم کیا، اور 4 سال تک وہ اپنی تیاری میں مصروف رہے، ریکوپ کیا، اور اب وہ دوبارہ میدان میں اتر آئے۔ تو یہ سلسلہ یہاں جاری و ساری رہتا ہے جمہوریت کا اور نظم و ضبط کا، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا احترام جو ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں انتخابات کو یہ سمجھ لیں کہ ذاتی مفادات، مالی مفادات یا اس قسم کی چیزوں کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا کیا جائے،
کیونکہ قوم تقریباً اس چیز کی عادی ہو چکی ہے اور وہ انہی باتوں پہ خوش ہے. میں ابھی جب ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنا اچھا ماحول تھا، خاموشی تھی، کوئی بہت زیادہ لمبی لائنیں بھی نہیں تھی. ویسے بھی اس وقت وہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. 17 کروڑ لوگ آج ووٹ دیں گے، لیکن یہاں چھٹی کا اعلان نہیں ہوتا، کسی کی بھی چھٹی نہیں سوائے اسکولوں کے، جہاں کیونکہ وہاں پر پولنگ اسٹیشن کا قیام عمل میں آ جاتا ہے اکثر میں، تو اس لیے وہ اسکولز کی چھٹی ضرور کرتے ہیں، لیکن کوئی دفاتر، کوئی کاروبار، کہیں بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنے اپنے کام پر جاتا ہے. اسی لیے صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک پولنگ کا وقت رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ جاب پہ جانے یعنی اپنی نوکری پہ جانے سے پہلے یا کاروبار پہ جانے سے پہلے ووٹ کاسٹ کر دیں یا وہاں سے واپسی پہ کر دیں، لیکن ضائع نہیں کیا جاتا وقت. ہمارے یہاں تو 3 دن پہلے شہر بند ہو جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں تھا. جب میں ووٹ دینے گیا تو بڑی آسانی سے مطلب مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی. چند منٹوں میں ووٹ دے چکا تھا. وہاں پہ صرف 2 ٹیبلیں لگا کے دونوں میجر پارٹیوں کے 2 یا 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی آپ کو غالباً ٹافیاں دے رہے تھے یا اس قسم کی چیزیں. کوئی کنونسنگ نہیں تھی، یا اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ جواب دے دیتے تھے. ادروائز وہ کوئی بحث مباحثہ، کوئی نعرے بازی، کوئی جھنڈے نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بڑا خوش آئین طریقہ تھا. میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم کس طرح دیتے ہیں ووٹ. ایک عجیب سما ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو ایک دوسرے کے شامیانے جلائے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، کسی کو بریانی کی پلیٹیں کھلائی جاتی ہیں، تو کہیں گاڑیوں میں دھکیل دھکیل کر لوگوں کو بھرا جا رہا ہوتا ہے. ایسا کوئی سما یہاں نہیں تھا، کوئی سین نہیں تھا. ہاں، ٹیکسٹ میسج آ رہے تھے لوگوں کے کہ اگر آپ کو رائڈ کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کوئی بھی ان کا ایک میجر ورکر جو بھی ہوگا وہ آپ کو لے آئے گا، گھر سے ووٹ دلوا کے واپس لے جائے گا، اور وہ کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کس پارٹی سے کیا مطلب آپ منسلک ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑا اچھا اور صاف ستھرا طریقہ ہے بیلٹنگ کا. اتفاق سے اس ملک میں یہ میرا 7واں صدارتی انتخاب ہے جس میں میں نے ووٹ دیا ہے. تو چونکہ میں کافی عادی ہو چکا ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں یہ سب چیزیں دیکھ کر بڑی افسوس ہوتا ہے. ہم اپنے جب ملک کو دیکھتے ہیں تو خدا کرے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے دن آئیں اور اس طرح سے انتخابات ہوں، اسی طرح سے سیاسی عمل جاری ہو. لیکن آپ دیکھیے دنیا کے طاقتور ترین رہنما کا فیصلہ ہوگا آج شام کو لمحہ موجود میں، آج میں، اور اس پر دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. یہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمارے چھوٹے بھائی اور دوست محترم رضوان رشید صاحب نے کینیڈا سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیا حال ہیں رضوان بھائی آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. کیسے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ. بس آج انتخابی دن چل رہا ہے امریکہ میں، تو جی جی میں جی جی جی. ابھی ووٹ دے کر آیا ہوں. ہاں زبردست. یہ آج تو فیصلے کی گھڑی ہے. ہاں دیکھیں آپ، دنیا کے طاقتور ترین لیڈر کے ڈیسیجن ہونا ہے آج لمحہ موجود کا. میں نہیں جانتا فیوچر میں پھر کوئی اور ہو سکتا ہے، کسی اور ملک، لیکن فی الحال تو امریکہ کا صدر ہی دنیا کا طاقتور ترین لیڈر ہوتا ہے. اور یہاں پر اتنی آرام سے سکون سے کوئی ہنگامہ آ رہا ہی نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور کوئی دھینگا مستی نہیں ہو رہی، بلکہ آرام سے آپ جائیے اپنا ووٹ دیجیے اور آ جائیے. اور یہ کہ ٹھیک ہے وہ سیاسی الزامات اور سیاسی ڈیبیٹ تو چلتی رہتی ہے، لیکن کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی سڑکیں بند نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے سوائے اسکولوں کے. باقی تمام دفاتر کھلے ہوئے ہیں، تمام کاروبار چل رہے ہیں. تو اچھا لگتا ہے. ایک مہذب معاشرے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. آپ سنائیے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا کہ آج تو میں لازمی جوائن کروں گا. میں ابھی جی جی ایک صبح سے ایک آن لائن میں تھا، کہیں جانا نہیں تھا، ورکنگ فرام ہوم. تو میں نے کہا آج تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوائن کریں گا، اور اسپیشلی ہاں تاریخی موقع ہے.
presidential election happening in US. اور ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ میں ایکچولی نہیں گیا کیونکہ ہاں ہاں. it was ہمارا ادھر سیشن تھا بفلو نیو یارک میں, تو اچھا اچھا. it got postponed to ہاں ہاں. نیکسٹ ویک. تو میں نے کہا کہ آج تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوائن ضرور کرتے ہیں, میں گپ نے شپ بہت کرتے اچھا ہوا, ہیں. بڑے دنوں سے, بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی میری, اتفاق ایسا ہے. لیکن بہرحال چونکہ آپ بھی بہت مصروف رہے اور یہاں بھی کچھ سلسلے ایسے ہی چل رہے تھے, سفر بھی تھا کچھ, جی لیکن جی اب جی جی بہرحال بہت اچھا لگا آپ آئے. اور کیا نئی ایکٹیویٹیز ہیں, کیا چل رہا ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب these days again working with the what we call CFIB, Canadian ہاں ہاں. Federation of Independent Business, ان کے ساتھ بزنس اونرس کو سپورٹ آن کنسلٹنگ میں ان کو دے رہے ہیں. جی جی. It was very what we call, ابھی ہم نے ٹورانٹو میں کیا تو بڑا وہ I find it myself inspirational by listening to the stories of entrepreneurship کہ لوگوں نے کیسے شروع کیا, اور بالکل سمپلسٹ طریقے سے, جیسے ہم نے کئی دفعہ ایسے پروگراموں میں کیا ہے کہ آئیڈیاشن کیا ہوتی ہے, آئیڈیا سے کریشن کیا ہوتی ہے, کریشن سے پھر آپ اس کو پروڈکٹ سروسز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں, دین یو کریٹ اے SWOT انالیسس, گو ٹو فنڈنگ, فنڈنگ کے بعد اس کو لانچ. تو میں نے 30 60 90 ڈے کے پلان ایسے بالکل چلتے چلتے, young girl asked me to do this, بس ایسے چلتے چلتے اس کو دیا, اور آج قریباً 3 سال بعد کی بات ہے. She is a success story, اور مجھے I was feeling, وہ کہتے ہیں نا, I feeling goosebump کہ how somebody has taken this for few words of inspiration, how کیسے کبھی کبھی کسی کی طرف سے کہا ہوا کوئی لفظ کوئی کسی کی انسپریشن بن جاتا ہے اور اسی چیز پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. ہاں نہیں بالکل, یہی تو چیزیں ہیں جو ہمیں زندہ رکھتی ہیں اور توانا رکھتی ہیں. بلکہ میں تو اپنی ساری انرجی, لوگ کہتے ہیں آپ میں بڑی انرجی ہے, کہاں جاتے ہیں مطلب ایک وہ مطلب انرجیٹک ہوتے ہیں, تو میں نے کہا یہ میری انرجی میں ظاہر ہے خود بخود نہیں ہوتی, بلکہ یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں. یہی جو سٹوریز ہیں جو ہمارے گرد, جب وہ آ کر بتاتے ہیں کہ سر آپ کو میں نے 2 سال پہلے سنا تھا, 4 سال پہلے سنا تھا, آپ نے مجھے یہ بتایا تھا, یا آپ سے میں نے یہ سیکھا, تو دل کو بڑی تسلی بھی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کم از کم کوئی ذمہ داری پوری کی ہے, اور وہ پھر مجھے توانائی اور بڑھا دیتی ہے. تو یہ بہت سب سے اچھی بات ہے ہماری زندگی میں. ہم لوگ سبھی اپنے اپنے جو کام کرتے ہیں اس میں ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں, کھانے پینے روزگار کے طور پہ, لیکن اصل انجوائے تب ہوتا ہے جب مالی مطلب معاملات سے ہٹ کر جو لوگ دیتے ہیں نا آپ کو کمپلیمنٹس, وہ زیادہ خوشی دیتے ہیں. کیونکہ دولت ہی تو ہر چیز نہیں, جیسے دولت بہت ضروری چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن صرف دولت ہی ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ اور طاقتور بناتی ہیں, اور وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. اور جب وہ آپ کو ملنے لگ جائے نا لوگوں سے, تو پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں کوئی اچھے کام ضرور کیے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آپ کو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کرتے رہنا چاہیے, اصل چیز تو ہے پرسسٹنس. جی, ہمارے یہاں لوگ یہ ہے کہ جذباتی فیصلے ضرور کرتے ہیں, ایک وقت تک کرتے ہیں وہ, اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جی میں نے یار گڑھا کھودنا شروع کیا, 10 فٹ تک کھودتے رہے اور اس کے بعد کا پانی نہیں نکلا, چل دیا آگے, پتہ چلا وہ کنسسٹنٹ نہیں تھے, پھر کہیں اور جا کے کھودنا شروع کر دیا, پھر کہیں اور جا کے, اور ساری زمین خراب کر دی. 100 فٹ کے نیچے تو پانی نکل ہی آنا تھا, اگر وہ ایک ہی جگہ پہ 10 بار کر لیتا تو سیدھا تھا, لیکن وہ نہیں کیا اس نے, اور پوری زمین کو خراب کیا اور ملا اسے کچھ نہیں. تو وہ جو پرانی سٹوری جیسے نیپولین ہل نے اپنی کتاب میں بھی بتائی تھی, تھنک اینڈ گرو رچ میں, کہ 3 feet فرام دا گولڈ, کہ آپ صرف 3 فٹ دور رہ گئے تھے سونے کی کان سے اور آپ چھوڑ کے بھاگ گئے,
اور دیکھیں کسی اور نے اس پر ملینز اور بلینز ڈالرز بنا لیے. تو بالکل ہماری ایسا زندگی میں یہ بہت عام سا ہے معاملہ، پرسسٹنس نہ ہونے کی وجہ. تو بالکل ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے. بالکل. تو یہ ہم لوگ بس ایسے ہی کرتے ہیں. تو اور کیا نئی ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا کچھ بتائیے لوگوں کو ذرا. آج کچھ بات کریں کسی موضوع پہ ہم. جی 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 جی. وہ ہم دونوں کا جب بھی میرا خیال ہے ساتھ ڈاکٹر دیتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ بات ہوگی. ہاں ہاں ہاں، میرا خیال ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے ہی ماشاء اللہ آپ کی تو بڑی گرفت ہے کمیونیکیشن میں، سیلز میں، اور اسپیشلی لیڈرشپ کے حوالے سے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی بہت سارے لوگوں کے سوالات یا میسیجز آتے ہیں انٹرپرنورشپ کے حوالے سے. بالکل. اوکے جی، میں بھی انٹرپرنور ہوں، میں نے بھی کرنا ہے، ہیلپ می، گائیڈ می، سجیسٹ می، کوچ می. تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو انٹرپرنورشپ کے حوالے سے اس کی قربانیاں یا اس کے لوازمات کا اندازہ ہی نہیں ہے، یا they seen that اتنے آسانی سے کسی نے ان کو بتا دیا کہ آپ بس ایٹسی پہ ایک شاپ کھولیں اینڈ یو آر انٹرپرنور. آپ وہ جو ویب سائٹس ہیں جن میں آپ اپنی سروسز دیتے ہیں، آپ وہاں پہ اپنا کھولیں اینڈ یو آر بیکم این انٹرپرنور. اور اس کا کوئی بزنس پلان نہیں ہے، اس کا کوئی سوٹ انالیسس نہیں ہے، اس کا اپنی کاسٹنگ تک نہیں ہے کہ کیسے ہم کریں گے. تو میرے خیال کے مطابق اگر آپ اور میں تھوڑا سا، اگر جی جی. ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو ہم اسی ہاں نہیں، لحاظ ہمارے سے. پاس بہت وقت ہے آج. تو اتنی بڑا خوبصورت موضوع آپ نے چھیڑا ہے. اور دیکھیں انٹرپرنورشپ کے پہلے تو معنی لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. ہمارے یہاں انٹرپرنورشپ کا مطلب سمجھتے ہیں کاروبار کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایوری بزنس اونر از ناٹ این انٹرپرنور بٹ ایوری انٹرپرنور از اے بزنس اونر. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر بزنس اونر انٹرپرنور نہیں ہوتا. ہمارے یہاں 90% بزنسز وہ ہیں جو ٹرن کی والے ہیں. صبح اٹھ کے 6 بجے خود ہی کھولتے ہیں اور رات کے 10 بجے بند کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انٹرپرنور ہوں. یار اس سے زیادہ مظلوم تو کوئی انسان ہی نہیں ہے بیچارہ، جو صبح 6 سے رات کے 10 بجے تک اگر وہ نہ آ کے چابی لگائے تالے میں تو کاروبار ہی نہیں چلے. انٹرپرنور کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا. انٹرپرنور کاروباری ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا کاروبار اس وقت بھی چل رہا ہوتا ہے جب وہ آرام کی نیند سو رہا ہوتا ہے. انٹرپرنورشپ ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے، نہ کہ کاروبار کو کھولنے کا نام ہے. ہمارے یہاں دکانداری یہ سب سارے اچھے کام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن انٹرپرنورشپ نہیں ہے اس میں. انٹرپرنورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک بار آپ کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے جب شروع کرتے ہیں، اور ایک سسٹم کو مطلب امپلیمنٹ کرتے ہیں اور سسٹم کو بناتے ہیں. اس میں تو بہت محنت درکار ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ سسٹم آپ کو لے کے چل رہا ہوگا. اب یہ جو ٹیکنیک ہے یہ سیکھنا بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے. انفارچونیٹلی لوگ اس بات پر توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہاں پہ رضوان بھائی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے بتایا ارے یار یہ کام کر لو، اس میں 1,00,000 روپے مل جاتے ہیں مہینے کے. سب نے شروع کر دیا. پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ 1,00,000 روپے 1,00,000 لوگوں نے شروع کیا تھا، اس میں سے صرف 100 لوگوں کو ملتے ہیں. اور ضرور ملتے ہوں گے. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں آمدنی نہ ہو، لیکن سب کے لیے نہیں ہوتا وہ. تو یہی بات ہے کہ ہم اس کی ٹیکنیکس کو یا اس کی فنڈامنٹلس کو پہلے سیکھیں تو پھر تو بات ہے، ورنہ بیکار ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ کسی نے نہ بتایا ہو بلکہ آپ کا خود پیشن ہو تو پھر کیجئے، ورنہ نہ کیجئے. ہمارے یہاں ابا نے کہا یہ کام کر لو، بڑا کاروبار میں بڑا منافع ہوتا ہے، تو پھر ابا خود کر لیں. آپ کو کرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے تو ان کو پتا ہوگا. آپ کو تو کہا جا رہا ہے نا، جو چیز کسی کے کہے پہ کی جائے وہ کام نہیں ہوتا. کام وہی ہوتا ہے جو دل آپ کا کہے، جو آپ کا دماغ تسلیم کرے، جو آپ کے ذہن میں اٹھے، وہی کام ہے. اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا نئی جو کرنسی ہے وہ آپ کے اپنے آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے نا.
اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, انٹرپرنورشپ پہ بات ضرور ہونی چاہیے. تو آپ بتائیے انٹرپرنورشپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ آواز آپ کی میوٹ ہے شاید. بہت ہی سمپل. میرے نزدیک انٹرپرنورشپ وہ پین ہے ہاں. جو آپ اپنے اندر اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی فیملی کے لیے محسوس کرتے ہیں اور اس کا مداوع کرنا چاہتے ہیں. اس مداوع میں آپ اس کا حل نکالتے ہیں. وہ حل نہ صرف آپ کا ہوتا ہے بلکہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جی جو جی اسی مشکل میں, اسی دکھ میں, اسی پین سے گزرے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا آئیڈیاشن میں آ جائے کہ یہی وہ حل اگر میں لوگوں کو کمرشل بنیادوں پہ دوں جی تو اس کا کیا ہوگا. بہت بالکل. بہت سمپل معنوں میں ہم انٹرپرنورشپ کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جو 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 کہتے ہیں نا ٹائپس آف انٹرپرنورشپ, ایک اسمال بزنس جی انٹرپرنور کے ایک بہت چھوٹی سی کافی شاپ ہے, جی کوئی جی ایک کسی کی ٹیلر کی دکان ہے, دیٹ از آلسو پارٹ آف انٹرپرنورشپ, بٹ یو آر یس ایکچولی سیلنگ یور ٹائم یا versus money, but that is not entrepreneurship. جیسے آپ نے کہا entrepreneurship وہ ہے جو آپ سو بھی رہے ہوں تو وہ کام کر رہے ہیں. So that has become what then we call the second phase of it, scalable startup, right? اسکیلیبل. یس. کہ اس کو ہم ملٹیپلائی کیسے کر سکیں گے, اور پھر اس کے بعد وہی اسکیل اپ جب آپ ایک میسو لارج میں بنتے ہیں تو دیٹ از آلسو انٹرپرنورشپ. نہیں بالکل صحیح کہا, بالکل اس کے صحیح. علاوہ سوشل انٹرپرنورشپ بھی ہوتی ہیں. جی اب جی میں اب میں اگر کوئی نام لوں گا تو مجھے معذرت کے ساتھ, جیسے ہمارے بہت سارے لوگ سوشل انٹرپرنورشپ چیریٹی کے نام پہ, ہاں. مذہب کے نام پہ, کاز کے نام پہ بھی جی جی انٹرپرنورشپ کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں کئی فنڈ ریزنگ کی ہیں ڈاکٹر صاحب, اینڈ جی جی دس واز لائک خیر میں پچھلے 3-4 سال سے اس میں بہت زیادہ انوالو ہوں, لیکن ابھی پچھلے اس سال میں مجھ پہ جو انکشاف ہوا ہے that was like mind blowing. اور یہ تھا کہ جو مساجد, جو سوشل چیزوں کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, جی جی ظاہر ہے ہمیں معلوم ہی ہے کہ اس فنڈز میں سے کتنا ایکچولی پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے and all جی that. جی لیکن جی اس کے دوران یعنی جو فنڈ ریزنگ کا جو بندہ فنڈ ریز کرتا ہے, اٹ کین کاسٹ یو 20-30%. So that is a social entrepreneurship. So ہم یس. کہتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے کہ وہ مسجد کے لیے پیسے اکٹھا کرتا ہے, وہ ایک کاز شوکت خانم کے لیے اکٹھے کرتا ہے, وہ نمل کے لیے, but at the end of the day it is also part of a social entrepreneurship, which because they could cost you 20-30% of it. So that is also entrepreneurship. ہاں نہیں نہیں, میرا بھی کبھی رہا ہے ان چیزوں سے تعلق, لیکن اب میں چونکہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا ہوں فنڈ ریزنگ وغیرہ میں. بلاتے ہیں مجھے لوگ لیکن میں کم سے کم جاتا ہوں. اگر کوئی مجھے ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی دینا ہوتا ہے تو میں پرسنلی تو ضرور دے دیتا ہوں, لیکن میں فنڈ ریزنگ کے اس عمل میں شامل نہیں ہوتا, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ہمیں دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں کہ اتنا آسان ہے, اور واقعی ایک پورا ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے, اور اس میں ایکسپینسز اتنے ہائی ہوتے ہیں, اسپینڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی, میں نے دیکھا ہے یہاں کہ یعنی 30 سے 40% تو صرف آپ کا اسی میں خرچ ہو جاتا ہے. اب آپ کوئی بھی وینیو آپ کرتے ہیں کسی اچھے ہوٹل میں, کہیں بلاتے ہیں لوگوں کو اور وہاں وہ پھر آ کے کچھ چندہ جمع کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کے اخراجات بھی تو کسی نے تو دینے ہیں نا. وہ اچھا, پھر کچھ لوگوں نے اسے کاروبار بھی بنا لیا ہے وہاں کے لوگوں نے, وہ آتے ہی اس لیے, میں ایسے بھی لوگوں کو نام جانتا ہوں, میں لینا نہیں چاہوں گا, لیکن مجھے پتا ہے ان کا ذاتی طور پہ کہ وہ آتے ہی کمانے ہیں, کہ 40% دوں گا اور 60% جو ملے گا اس میں سے بھی 30% میرا ہوگا, اور 30% میں کسی نام پہ چلا دوں گا, مطلب وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو. تو وہ مطلب بے ایمانی کا عنصر اس میں زیادہ ہونے لگا تھا, تو میں نے چھوڑ دیا, جانا ہی چھوڑ دیا ہے وہاں. میں اس راستے پہ جاتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار میں اپنا جو کام کر رہا ہوں نا, میرا خیال ہے وہ بھی ایک لحاظ سے
میں خدمت کر رہا ہوں جس طرح بھی کر سکتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی سے بےایمانی تو نہیں کر رہا نا کم از کم. تو وہ ہے بالکل آپ والی بات صحیح ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ پبلک فگر ہیں اور لوگوں میں جانا پڑتا ہے. جب بلاتے ہیں لوگ کہیں ایز اے اسپیکر کہیں ایز اے ٹرینر کہیں نہ کہیں ہمیں شامل کر لیا جاتا ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے, ایک ہفتہ ہی گزرا ہے غالباً, پچھلا بدھ تھا یا منگل, بدھ کو, ہاں پچھلے بدھ کو میں ایک جگہ مجھے دعوت دی تھی ٹریننگ کے لیے. میں وہاں گیا ہوا تھا اور وہاں 2 ٹرینر اور بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ صبح سے شام تک کا سیشن تھا. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ کو ہم 3 بجے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ وائنڈ اپ کریں پورے شو کو, تو لیکن آپ آئیں گے جلدی کیونکہ لنچ بھی تھا وہاں. تو میں تقریباً چلا گیا تھا جلدی. میں نے کہا چلو میں سن لوں گا اس بارے, شاید مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے. تو وہاں پہ کوئی 150 کے قریب لوگ تھے اور وہ دونوں ٹرینر نے کوئی 8 بار یہ سوال کیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی کارپوریشن کو, کسی بھی بزنس کو, کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے. تو اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں یا جو بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, what do you need the most? تو ایوری بڈی سیڈ دا سیم آنسر اینڈ آئی نو یو ڈو نو تو ہے کہ وہ سر ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہیو یو ایور ہرڈ دیٹ کہ سر بس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو تو دنیا فتح ہو جاتی ہے. تو میں سنتا رہا. میں نے کہا یار میں کیا بولوں اس میں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہ ہی ساری بات چل رہی ہے. تو جب میرا وقت آیا تو وہ وقت یہ تھا کہ 12 بجے ہم لنچ کر چکے تھے اور پھر 2 بجے چائے کا وقفہ بھی ہو چکا تھا. تب آخری راؤنڈ میرا, اور یہ 90 منٹس کا میرا راؤنڈ تھا. تو میں نے کہا یار ابھی میں صبح سے سن رہا تھا اور بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہمارے دونوں ٹرینر صاحبان نے. وہ کہ میری ان سے بہت, I met them very first time. We never met before. And I'm very impressed. They are so, powerful and they are so motivational, which is I'm not. And this is a major problem because after luncheon, you feel like lethargic and you want to take a nap, and I'm going to keep you awake. So let's go from there. کیونکہ مجھے آپ کو جگائے بھی تو رکھنا ہے. اب آپ کو نیند آ رہی ہے, کھا چکے ہیں آپ تو میں نے کہا میں آپ کو جگائے رکھوں گا. تو ابھی جو بات ہو رہی تھی ایٹیٹیوڈ پہ, تو میں نے کہا ہاؤ مینی آف یو بلیو دیٹ دے ور رائٹ, پلیز ریز یور ہینڈ. تو آلموسٹ 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ او ہو یس سر. میں نے کہا اوکے, لیٹ می آسک یو ون کوسچن, ڈو یو نو ہو آئی ایم؟ دے سیڈ یس وی ڈو, بیکاز وہ میرا انٹرو تو دیا ہوا تھا پہلے بھی اور اناؤنس بھی ہوا تھا. تو میں نے کہا یو آل نو دیٹ آئی ایم اے ڈاکٹر. یس, آئی پریکٹس 20 years in medicine. Yes. I said, do you know I am a very authentic person and I talk very well? They said yes. And do you know that I am a very positive attitude person too? They said yes, because that's why you invited and your bosses invited me. So let me ask you one question. I have a most positive attitude among anybody here. And I am a doctor. Would you mind to have a heart surgery on yourself by me? So attitude is not the only thing. Come on. Attitude is not going to operate on your cardiac surgery. Okay, I'm not going to operate. Although I'm a doctor, I have a degree, but that's not enough. And also I have a positive attitude. I said attitude is a very important and very crucial thing, but along with evaluated experience, everything is has no value. اگر آپ انٹرپرنور ہیں اور آپ کو ایویلیویٹڈ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کام کا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے یار. پہلے کام سیکھو. Don't say I have a very positive attitude and I'm going to do it and I'm going to be successful. No, success is not coming like that. You have to have an evaluated experience. My attitude is not going to work there. تو ہم لوگ جو ہے نا اس شائننگ آبجیکٹ سنڈروم کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے, میں نے کہا آپ کے مینجمنٹ کو سب سے پہلا کوشچن, who is the person you are going to work on first? Yourself. Because your boss wants to, you all should be on time every day at work. But does he come at work on time?
Have you noticed that? And if he doesn't, he cannot claim that. He cannot ask for it. So you have to preach or teach the things which you do yourself. Otherwise, it's useless. We all can give great lectures. हम सारे भाषण तो देते हैं पूरी दुनिया को, वो खुद वो नहीं करते काम, तो फिर किस काम का है वो? तो लोग विजुअल हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते बाद में है, पहले देख रहे होते हैं. इसीलिए आज भी सोशल मीडिया पे सबसे कामयाब मीडिया क्या है? एक जमाने में गूगल होता था ना, आप गूगल करते थे हर चीज. आज कौन करता है गूगल? आज सब यूट्यूब पे जाते हैं कि वीडियो देख लूं, करते हुए देख लूं, बात खत्म. सुनने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, करते हुए देख लूं. तो मैंने कहा भाई 7% 8% लफ्जों का दखल होता है आपकी बातचीत में, 37% आपकी टोन ऑफ द वॉइस होती है, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है. तो जब वो हमें देख रहे होते हैं पहले, ये नहीं कि हमें फॉलो कर रहे होते हैं, पहले वो हमें देख रहे होते हैं. हम में कुछ नजर आता है तो फॉलो करेंगे, वरना क्यों करेंगे यार? तो आर यू डूइंग द सेम स्टफ व्हिच यू आर टीचिंग और प्रीचिंग? एंड इफ यू आर नॉट, so forget it. It's not going to happen in your corporation, in your company, in your business, at your home, wherever you are. तो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ ये डॉक्टर सारे साहब, आपने एटीट्यूड की बात की, तो मैंने आपके साथ 2-3 दफा वो सेशन किया है कैश मॉडल पे. यस, you know, knowledge, skill, attitude, and you know, habits पे. तो which is kind of execution gap के ऊपर. तो last time मैंने ये किया ना, तो we were discussing about this attitude thing, and I truly believe कि attitude plays an important piece of it, but again not all of it. तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम वो मिशिगन में थे, and it was Ann Arbor का वो entrepreneur club था, वहाँ पे हम बात कर रहे थे. So I had to change it. I you know, आपकी बात मेरे ज़हन में आ रही थी, and those are the things people were like, you know, asking कि जी attitude is everything, and then have to change attitude to aptitude. Of course. Right? तो मैंने कहा कि aptitude, not attitude only thing. तो वो फिर इस पे हमारी बहस हो गई कि what is aptitude, about you know, the ability, the talent, the competency, and focus piece of it too. तो ये बहुत important आपने बात की. Attitude is not everything, but it is part of it. It's a very important part. It's no question. क्योंकि जब तक वो, जैसे आपने बात की you know, 7 habits of successful people, स्टीवन कॉवे कहता है कि जिंदगी में हर चीज 2 दफा होती है. एक दफा पहले आपकी दिमाग में और फिर रियलिटी में. तो दिमाग में उस वक्त होती है जब आपका बिलीफ हो, आप उस बारे में सोच रहे हो, आपका उसके बारे में यकीन हो, यू आर कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट. जब आपका ही ध्यान नहीं होगा तो अल्लाह आपको कहाँ से देगा? अल्लाह उसी वक्त देगा जब आपका ध्यान उस तरफ पड़ेगा. तो उस ध्यान को हम एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट द एवरीथिंग. आपके ध्यान में आ गया कि अजान हो रही है, नमाज का वक्त है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, जाके वुजू नहीं करेंगे, नियत नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के लिए आपको नमाज आनी चाहिए, you know, सूरह फातिहा आनी चाहिए, सजदा रुकू के अरकान आने चाहिए. तो then we go into the skill piece of it, like, you know, competency, क्या मैं खड़े हो सकता हूँ, मैं झुक सकता हूँ, all those things come into this. So attitude को मैंने change किया aptitude से. And this is where kind of entrepreneurship उसी पे आ जाती है दोबारा. तो डॉक्टर साहब काफी एक अभी पिछले दफा मैंने सेशन किया तो वहां पे डैन सुलिवन भी थे. ही इज वन ऑफ वेरी व्हाट वी कॉल सक्सेस कोच. तो उन्होंने बात की थी 4 C's की, कमिटमेंट, करेज, कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. तो मुझे बड़ी जबरदस्त बात उनकी लगी कि कमिटमेंट के हवाले से, कि स्पेशली जब एंटरप्रेन्योरशिप कमिटमेंट देता है या कमिटमेंट करता है अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, तो किस लेवल तक जानी चाहिए. एंड देन वी हैड अ लाइक लॉन्ग डिस्कशन अबाउट इट.
اور میں ابھی ایک ہمارے یہاں پہ پاکستانی بھائی ہیں, وہ مجھ سے کافی مشورے لیتے رہتے ہیں. ہی از بیکمنگ اے ویری سکسیسفل انٹرپرنور. تو میں ان کو ایک ہی بات کہی تھی لاسٹ ٹائم جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا کاروبار کامیاب نہیں ہو رہا, اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جیسے ہو. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہاؤ کمیٹڈ یو آر. تو انہوں نے کہا جی میں دن رات تو میرا. میں نے کہا نہیں, دن رات تو تمہارا وقت ہے, کیونکہ وقت تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے, لیکن وقت کے علاوہ کیا تم دینے کو تیار ہو. اینڈ دین وی گو تھرو دس. کین یو لیٹ گو کہ اپنی سلیپ کو, اپنے لیٹ گو اپنے کھانے کو, لیٹ گو اپنے دوستوں کو, لیٹ گو اپنی فیملی کو, لیٹ گو اپنے فن کو. کیا آپ ان چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے؟ اینڈ میں نے ہم نے تقریباً 7-8 چیزیں گنی کہ جو آپ کے انسان میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتا ہے تاکہ ایک بیلنس لائف رہے. میں نے کہا بیلنس لائف رکھنا اور بیکمنگ entrepreneurship in the early stages is not possible. You have to be, وہ کہتے ہیں نا, آپ جب تک لوگ آپ کو پاگل نہ سمجھیں آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ پاگل ہو چکے اپنی سکسیس کے لیے and you are committed to it. تو اس حوالے سے پھر کمٹمنٹ کے لحاظ سے ہم بات کریں تو it was very fun to have that discussion about commitment. بالکل. دیکھیں, یو ہیو ٹو پے دا پرائس. اگین یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ if you are not paying the price you are not going to get anything. جیسے, اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ میں جس کتاب کا سب سے بڑا گرویدہ ہوں, تھنک اینڈ گرو ریچ, نیپولین ہل کی, تو اس میں جو سب سے بڑی چیز اس نے جو بتائی تھی وہ یہی تھی نا کہ what you are going to give to get something in your life. تو وہ ہی تو سب سے بڑی چیز ہے. اب آپ کو کبھی کبھی وہ جو آپ کو دینا پڑتا ہے نا, وہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے دینا, لیکن جب آپ اس کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں, اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ قیمت آپ کو بہت چھوٹی سی لگتی ہے. پھر اب میں اکثر یہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھ سے بھی یہی سوالات اکثر ہوتے ہیں کہ سر ہاں میں بالکل سنجیدہ ہوں, میں ہر 100% سنجیدہ ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا دو گے, پہلے یہ بتاؤ, قیمت کیا ادا کرو, کمٹمنٹ کیا ہے تمہارا؟ اور سر میں ٹی وی دیکھنا چھوڑ دوں گا. میں نے کہا وہ تو بری عادت ہے, قیمت تھوڑی ہے. پھر ٹی وی دیکھنا تو ایک بری عادت ہے, نہیں دیکھا کرو, اس میں کوئی اچھائی ہے کیا؟ اگر اتنے اچھے ہو تو ٹی وی کے اسکرین میں نظر آؤ نا, تاکہ لوگ اپنا وقت ضائع کریں, تمہیں پیسے ملیں. تو وہ تو قیمت نہیں ہے. یا میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا, میں شراب پینا چھوڑ دوں گا, یہ بری عادتیں ہیں جسے چھوڑنے کو آپ قیمت کہہ رہے ہیں. یہ قیمت نہیں ہے. قیمت وہ ہے کہ جس میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے اس چیز کی جسے آپ چھوڑنا نہ چاہتے ہیں. مثلا میں دوستوں کی محفل نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ میں اتنا کمیٹیڈ ہوں, اب میں دوستوں میں نہیں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے اپنے کام سے زیادہ پیار ہے, یا ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں, یا ایسے کام نہیں کر رہا ہوں جو کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ تو ہوئی آپ, میں نے کہا when you pay the price then you get the results. ٹھیک ہے, اور وہ رزلٹ ہمیشہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں اگر آپ کمیٹڈ ہیں. کمٹمنٹ کے بغیر دنیا میں کوئی کام ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں, ہمارا تو بنیادی مذہبی عقیدہ یہی ہے, 40 سال پہلے ریاضت اور عبادت کر کے پھر دعویٰ نبوت کیا جاتا ہے. یہ ہمیں پیغام ہے میرے پیغمبر. کمٹڈ تھے نا, وہ کمٹمنٹ تھی نا, انہوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ان 40 سالوں میں, کبھی غلط بیانی نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا, اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھا ہر چیز میں. اور اس کے بعد جب کہا لوگوں سے کہ پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے, تو کیا تم مان لو گے؟ کیسے انکار کرتا؟ تو یہ ہے کمٹمنٹ کا لیول. ہمارے یہاں کمٹمنٹ کے لیول کو نہیں لوگ سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں بری عادت چھوڑ دوں گا, یہ کمٹمنٹ ہے. نہیں, یہ نہیں. بری عادت چھوڑنا اچھی بات ہے, لیکن کمٹمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے پیشے سے یا شعبے سے. اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے ڈاکٹری تو پڑھ لی ہے, کمیٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وقت سے کبھی کلینک ہی نہیں آتے ہیں, تو مریض کہاں جائیں گے, اور کب تک آئیں گے وہ آپ کے کلینک تک؟ اب وہ کسی اور کے یہاں جانا شروع کر دیں گے. یہ تو ٹائم پہ آتے ہی نہیں ہے, 2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں ہم, اور یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے, گھر سے سو کے ہی نہیں اٹھتا. تو وہ بیکار ہے نا, اس کی وہ ساری تعلیم, وہ علم جو بھی اس نے حاصل کیا, بڑی محنت کی ہوگی بہرحال ڈگری لینے میں, لیکن کمٹمنٹ نہیں ہے, تو کامیابی بھی نہیں ہے. پھر
تو کامیاب لوگوں کے لیے تو اصل چیز ہی کمٹمنٹ ہے، دیکھیں نا، اور بڑا جسے کہتے ہیں نا، یو ہیو ٹو ہیو اے کمٹمنٹ، وہی جیسے آپ نے بھی بتایا، اور چاروں چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے اس کی. کلیئرٹی آپ کی ہونی چاہیے آپ کے مقصد میں. کلیئرٹی نہیں ہوتی لوگوں کو یار. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاؤ کلیئر یو آر اباؤٹ یور گولس، دے ہیو نو آئیڈیا بیکاز سم بڈی ایڈوائز دیم اینڈ اگین اٹس اے شائننگ آبجیکٹ سنڈروم. فلاں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کر لو تو کروڑوں روپے کما لو گے. اچھا، That's it. بتانے والا خود جو ہے وہ لاکھ بھی نہیں کما رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب دس از دا گولڈن کی آپ نے بات کی نا. ہر اسپیشلی ہمارے بچے جو اس میں ہیں، دا کلیئرٹی از اباؤٹ دا منی، کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ اس میں سے 1,00,000 روپیہ ماہانہ بن سکتا ہے. وہ میں کلیئرٹی کیا ہے کہ مجھے پیسہ بنانا ہے، کلیئرٹی کیا ہے مجھے اس سے 2 لاکھ بن سکتا ہے. دیر از نو کلیئرٹی اباؤٹ about my product, my services, clarity among my confidence, my competence, my commitment. اس کی کوئی clarity نہیں ہے. تو this is where the gap comes into play. And more importantly یہ جو بہت سارے بچے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں، میں نام بھول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویب سائٹ ہیں جس میں آپ سروسز کو کر سکتے ہیں، ورک فورس ہے اور وہ فری لانسنگ ہے. جی فری لانسنگ کے جو ویب سائٹس ہیں، تو اس میں بہت سارے بچے جم کر کے چلے جاتے ہیں. آئی نو مارکیٹنگ، آئی نو گرافک ڈیزائننگ، آل دیٹ، اور وہ کلیئر نہیں ہے اپنی کیپیسٹی کے بارے میں. جی اینڈ دیٹس اے ہیوج، لائک میں نے بہت سارے فری لانسر کے ساتھ کام کیا، کیونکہ میں ویڈیو بھی پروڈکشن بھی کرتا ہوں، ہماری پروگرام بھی پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہم بہت سارے بچوں کو ہائر کرتے ہیں، ان کو جگہ بھی دیتے ہیں، ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن they don't know their capacity, they are not clear about it. وہ کہہ دیتے ہیں کہ we want to this, but at the end of the day they want to make money. ان کی کیپیسٹی کا پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس وہ صرف فون پہ ہی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. That's another problem, right? تو کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ میں صرف ٹک ٹاک ویڈیو بنا سکتا ہوں، میں 60 منٹ کی ڈاکومنٹری نہیں ایڈٹ کر سکتا. They should know it. Number two, they have no solid internet, کیونکہ again whether it's وہاں پہ سروس نہیں آ رہی یا نہیں ہے، الیکٹریکل پرابلم ہے، اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے. سو کیپیسٹی نہیں ہے، یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ کیپیسٹی، دین یو وونٹ بی as comfortable, competent and reliable entrepreneur as you deem to see yourself. نہیں یہ بالکل صحیح ہے. میں ابھی گزشتہ دنوں میری بات ہو رہی تھی ایک ایسے انٹرپرنور کو، میں انٹرپرنور ہی کہوں گا انہیں، who's making definitely in almost high 6-figure income through only on social media. Only on social media. تو میرے سے اتفاق سے بات ہونے لگی ان سے، and I said how did you make that؟ تو اس نے کہا یار، اور میں نے کہا why you are the only one, why not others, what's the magic you have and how special you are, what are your special qualities which God gifted you and he didn't gift me or anybody else. تو اس قسم کے میں نے سوال کرنا شروع کیے، اور وہ میرے چونکہ بڑے دوستانہ ماحول میں ہماری بات ہو رہی تھی. بہت جلد لوگ میرا اور ان کا انٹرویو دیکھیں گے پوڈ کاسٹ کے ذریعے، اور میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ. تو وہ ہم دونوں کی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میں نے کہا مجھے بتائیے آپ. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے اس پر، میں نے کہا فرسٹ سکسیس کب ملی آپ کو؟ جیسے یہاں تو لوگ ہوتا ہے نا، ارے یار وہ اتنے لاکھ روپے ڈالر کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا. ڈاکٹر صاحب 3.5 سال لگ گئے تھے مجھے پہلی بار $7 کا چیک آنے میں. بٹ آئی واز پرسسٹنٹ اینڈ آئی واز لرننگ. I was learnable, I was teachable. And today also, I am talking to you because somebody told me that I can learn off of you. That's why I am with you. And I want you to coach me. And he was requesting me to coach. I said, yeah, I mean, definitely you are a successful person and I am a success coach. I don't coach failures. I always coach successful people like yourself. And I know you can
डेफिनेट. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک لوگ پوری کہانی نہیں جانتے, نتائج کو دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں بس, ٹھیک ہے نا. اور ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. دیکھیں, سب سے پہلے آپ اپنی نش تلاش کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ جو کوالٹی رضوان رشید کی ہے وہ میرے بھی ہو. ہم دونوں یونیک پرسنالٹیز ہیں, گو کہ ہم دونوں بڑے کامیاب ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو میمک کروں, آپ کو کاپی کروں. آپ سے سیکھوں اور اپنی نش میں یوز کروں اس کو, تب تو بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. والے شاہد صدیق صاحب آ جائیے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں. زرتاش بھی موجود ہیں غالباً. بہرحال وہ اگر کسی کو آنا ہے تو ہمیں بتا دے, ہم ان کو لے آئیں گے اسکرین پہ. یا صرف آپ سننا چاہتے ہیں تو سنتے رہیے, اور بات کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے. اور ویسے بھی کامنٹ باکس میں اگر کوئی سوال ہے تو رضوان صاحب آج ہمارے ہاتھ ہے, کیجیے ان سے سوال. یہ ورنہ بھاگے بھاگے پھرے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے ہاتھ لگتے ہیں. تو میں وہ یہ بتا رہا تھا ان کو کہ بھئی آپ سیکھیے. جی, کچھ کہا ہے کسی نے؟ چلیں تو آگے چلتے ہیں. تو میں وہی بتا رہا تھا کہ لوگوں کو ایک تو یہ نا شائننگ آبجیکٹ سنڈروم کے مرض سے باہر لانا ہے. کوچنگ کے بارے میں بہت چونکہ پیشنٹ ہوں اباؤٹ دیٹس یور پیشن از ٹو. اور ہم وی لو دیٹ پروفیشن. میرا خیال ہے زندگی میں جتنا سکون مجھے اس پیشے نے دیا ہے کسی اور پیشے نے نہیں دیا کبھی. گو کہ میرے بہت سارے تجربات کیے ہیں زندگی میں, چونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں, کاروباری بھی رہا ہوں. بڑے مطلب دھڑلے سے میں نے برسوں اسٹاک مارکیٹ کے کام بھی کیے ہیں, اور دوسرے بزنس کاروبار بھی کیے ہیں, اور اب بھی کرتا رہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں تجربے نہیں کرتا ہوں. تجربات کرنا میرا مطلب ایک عام سا میرا شغل ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا سیکھوں. لیکن کوچنگ کا جو شعبہ ہے نا وہ بڑا متاثر کرتا ہے مجھے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو فری لانسنگ اور فلاں اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہو تم, وہ یار خدا کو مانو, اس سے اچھا تو کوئی پیشہ ہی نہیں ہے جس میں سیکھنا کم پڑتا ہے اور پیسے پہ زیادہ ملتے ہیں. لیکن اگر آپ سیکھ لیں تو سیکھنا ضروری ہے. اب کچھ ہمارے دوست ابھی بھی ہے, جیسے سجاد خان صاحب نے بھی میسج تو بھیج دیا ہے ہمیں. اب یہ دیکھیے جی, ان کا میسج آپ دیکھ رہے ہوں گے, شاید اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اٹس ونڈرفل ٹو سی آور مینٹورز. ہاں بس وہ یہی ہے, آپ چشمہ لگا کے دیکھتے رہا کریں ہمیں. کیا آپ نے کیا؟ میرا سوال آپ سے ہی ہے. آپ خود ایک اچھے کوچ ہیں, آپ نے کیا کیا؟ آپ کی دیکھ دیکھ کے ہی آنکھیں جو ہے پتھرا جائیں گی. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے آپ خود کریں یہ کام. میں تو چاہتا ہوں یہ لوگ کام کریں, پیسے کمائیں یار, نظر آئے. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے مجھے نہیں پتا. محنت تو ضرور کرنی ہوتی ہے, میں یہ نہیں, ہم نہیں کہتے کہ دیر از اے فری لنچ آؤٹ سائڈ, لیکن کتنی محنت کرنی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے. بنسبت وہ کام جو دوسرے آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, جس میں دوسروں کی محتاجی بھی ہے, دوسروں کی غلامی بھی ہے, اس میں تو کچھ ہی ہوئے غلامی. ٹھیک ہے نا. تو تھینک یو ویری مچ. امیزنگ کیا ہے ذرا دیکھیں ہمیں یہ کیا فرماتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے جی میسج. It's amazing reconnecting with both of you. When might you have a pleasure of seeing you together again, returning in person. پتہ نہیں بھائی اب ہم کب, ہم تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں یار, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. کینیڈا اور امریکہ کی دوستی بڑی پکی ہے, ہمارے درمیان تو بارڈر پہ چیک بھی نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو. اور ہم آف کیمرہ بھی کرتے بہت رہتے ہے. ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کوچنگ کی, اور آف کورس یہ میرا اور آپ کا پسندیدہ ہے, اور اسی سے ہماری روزی روٹی ہے. اللہ اس میں برکت ڈالتا رہے جیسے ڈالتا رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے کوچنگ کی بات کی نا, تو میں ابھی ایک جیسے آپ کو بتایا ٹورانٹو میں انٹرپرینورشپ کی اس میں تھا, تو دیٹ از کائنڈ آف اسٹارٹڈ. جو ابھی سننے والے ہیں جوائن کیا, تو ہم یہی بتا رہے تھے کہ ہاؤ وی گاٹ اسٹارٹڈ ٹو انٹرپرینورشپ. تو آپ نے بات کی کہ اس سے اچھا پیشہ نہیں ہے اور اس سے نہیں ہے, لیکن لوگ یہ فری لانسنگ میں جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی نے ان کو بتا دیا کہ اس میں سے لاکھ روپیہ مہینہ بن جاتا ہے,
और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता. तो तो मैं वही जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी स्टेजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. तो फर्स्ट स्टार्टअप और फिर स्केल अप. तो स्टार्टअप में जैसे मैं आपने सवाल करते हैं ना एज अ कोच, तो मुझसे किसी ने उसी सेशन में सवाल किया कि हाउ कैन आई स्केल अप. तो आई आस्क्ड देम कि भाई क्या जो आप अभी कर रहे हैं, डू यू हैव द टैलेंट ऑफ इट योरसेल्फ. तो उन्होंने कहा कि या आई मीन ये मेरा पैशन था, ये मेरी हॉबी थी, हॉबी से टर्न्स आउट टू बी माय प्रोफेशन एंड आई रियली एंजॉय this one. Man. Okay, so you got a talent for that. So there's 3 T's which we call in order for the success to come into the play in terms of entrepreneurship. So उसने कहा okay 3T. मैंने कहा first T I said talent, you got it. तो कहता दूसरी टी. मैंने कहा दूसरी टी ये है और उसके लिए तुम्हें चाहिए कम्युनिकेशन, पीपल स्किल्स एंड लीडरशिप. What do you mean? I said, then if you want to scale up, the second T called team. You have to develop a team who's going to work in your absence, without you, do whatever you ask them, or do what you think your customer, your demand needed. और यहाँ पे आके हमारा मसला हो गया कि दे आर थिंकिंग ओ माय गॉड, मैं टीम के साथ तो कभी काम नहीं किया. आई एम टिपिकली in my own zone. I typically wanted to rely on myself and everything. तो मैंने कहा entrepreneurship की आप बात कर रहे हैं, scale up की बात कर रहे हैं, तो second T requires to be the team. और टीम को बनाने के लिए, टीम को आगे चलाने के लिए, you got to know how to lead them, communicate with them and bring the people within your own thing. तो फिर उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज द थर्ड टी. तो मैंने कहा ओके लेट्स स्टॉप देयर. तो पहले आप मुझे बताएं कि आप पीपल पार्ट में कैसे जाएंगे, टीम कैसे बनाएंगे, एंड देन वी गो इनटू लिटिल बिट फर्दर. तो जो आपने कहा कि दिस इज कोचिंग में जब आते हैं तो यू डजंट रिक्वायर अ टीम, यू आर ऑन योर ओन and you can scale up as much as you want, and you actually do not have to scale up to high level. आपको सिर्फ हमने अपनी क्लासेस में भी डॉक्टर साहब यही कहा है कि आपको सिर्फ 10 क्लाइंट चाहिए होते हैं. Yes, exactly. 10 clients should be able to give you enough momentum and turnover that you doesn't require much. Now I can show on my top ranking today. You can see in coaching. Entrepreneurship, I am second out of 247 coaches around the world. Sales, I am number one among 60 coaches, sales coaches. And business to customer, I am number one. I am life coaching, I am number 2 out of 282 coaches around the globe. Coach executive coaching, I am number 3rd out of 297. So anybody can. I mean, we are not rocket scientists, okay? But we do consistently, persistently. That's all we do. Okay. So bottom line is, are you doing the same way or not? And if you didn't, then it's not your cup of tea. Find some other things which you can do easily. मतलब ये हर एक के लिए नहीं है. हम खुद भी कहते हैं, ये नहीं है कि आप हर कोई ये काम कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. But you have to learn and you have to apply it. But it has lot of potential. So मतलब ये कि हम लोग पता नहीं क्यों अभी ये मेरी एक मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, ये मैं ऐसी आप लोगों से आज शेयर करता हूँ जो मैंने अभी तक किसी से की तो नहीं है. तो चले मैं आपसे आज शेयर करके दिखाऊं कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू वेरी सून. So we are coming up with this new program. Me and Rizwan both will be here. So from life coach to the business owner, and it's a journey to success. We will teach you how to go there. I have done it. I made it. You can do it too. तो ये सब हम काम कर रहे हैं इसी पे, how to build a successful coaching business
I'm going to bring the tips and starting a life coaching business from scratch. So we are working on. हम हमेशा कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन ये कि सही लोग हों जिन्हें सिखाने में मज़ा भी आए. सो हमारा वी विल डू दैट. अभी चूंकि मैंने अनाउंस किया था कि 7 मेरे पास स्लॉट्स ओपन थे साल के आखिर तक, और मैंने कहा फ्री कोचिंग सेशन देने के लिए 45 मिनट्स का. आप यकीन करेंगे पहले 1 घंटे में मेरे पास 27 या 28 आ गए थे. लेकिन अकल देखिए, जो हमारी टीम के जो लोग थे जो हमारे साथ रह चुके हैं, उसमें लिखा हुआ था कि ईमेल कीजिए. किसी ने भी ईमेल नहीं की और बाकियों ने कर दिया. तो ये इनकी अकल है. जाहिर है मैंने कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो अब उन्हीं का हक बनता है. तो मतलब है कि ये गौर भी किया करें, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें. तो कोई वजह थी ना, मैंने चाहा था कि लोग ईमेल करें बजाय इसके कि सिर्फ मुझे यहाँ पे इशारा देंगे मैं भी चाहता हूँ सर. चाहते तो सभी है ना, बट यू डिडंट परफॉर्म द वे आई वांटेड यू टू. तो बहरहाल देखें अब आगे क्या होती है. तो क्या ख्याल है, अब कोचिंग के लिए क्या सोचा है रिजवान? कुछ होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम. कोच रिजवान आप म्यूट हैं. जी वालेकुम सलाम. जी coaching, you know, the coaching is huge to me, and I'm sure आपके लिए भी है, और हम तो इसको कहते हैं कि किंग मेकर है. Oh, yes. और if somebody want to learn, somebody want to do, this is हमारी तरफ से पे बैक है, या हमारी तरफ से वो एक you know a service है what we can offer to you. और हमने इस बारे में 4 सेशन तो मेरे ख्याल किए थे, 4 बैचेस हमने 4 बैचेस हमने किए. तो इस साल भी हमारा था इरादा, लेकिन वो हमारी यू नो पे दर पे जो आप कमिटमेंट्स थी we couldn't kind of keep up. टाइमिंग सेट नहीं हो रही, तो वो उसमें नहीं हो सका. तो इंशाल्लाह नए साल में डॉक्टर साहब हम लेट्स लॉन्च अगेन. बिल्कुल टाइम कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान दिसंबर में. डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है विंटर अपना वालों की, तो चूंकि मैं 17 को जामशोरों में और 21 को कराची में मेरी स्पीचेस हैं, तो उस सिलसिले में मुझे वहाँ मतलब बुलाया गया है. और 2025 में अच्छी बात यह है कि जो नई प्रेसिडेंट आ रही हैं जो चार्ज ले रही हैं, तो वो उनसे हुई ये बात, और इंशाल्लाह हम लीडरशिप के हवाले से पहले तो वो CME यानी कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन में ही डाल देते थे ना, लीडरशिप लेक्चर्स ये वो. अब वो उन्होंने बिल्कुल एक नया सब ग्रुप बना दिया है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का, और इत्तेफाक से उसमें जो चेयरपर्सन है उनमें मैं भी हूँ. तो आई विल बी इन 2025 वी आर गोइंग टू make a little more viable in doctors those coaching services. That's my game plan is. तो उन लोगों को भी हम कोचिंग को थोड़ा उनको सिखाएंगे, और उसके अलावा भी लीडरशिप पे कम्युनिकेशन पे भी बातें होंगी. तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कोचिंग का भी एक नया बैच जनरली. और 2024 में जितने मैंने कोचिंग not for to become a coach, life coach, success coach या business coach, मैं इस हवाले से नहीं काम किया, बल्कि बहुत ज्यादा लीडरशिप में लीडर एज अ कोच के बारे में काम किया है. और जितनी भी कंपनीज हैं जो इस वक्त सक्सेशन प्लानिंग, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक एरिया ऑफ नीश जो आप कह सकते हैं वो सक्सेशन प्लानिंग में है, कि जो नेक्स्ट CEO आने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्लाइंट मैनेजर, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पे आने वाले हैं, उनको तैयारी जो कंपनी तैयार करवाती है. सो आई काइंड ऑफ फोकस ऑन दैट. और उसमें जो नॉर्थ अमेरिका में
زیادہ سے زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ انسسٹ کر رہی ہیں یا انویسٹ کر رہی ہیں وہ کوچنگ پہ کر رہی ہیں, کوچ لیڈرشپ پہ کر رہی ہیں. کیسے ان کو آ سکتا ہے, اینڈ the ROI is even 31% greater than کوئی بھی لیڈرشپ میں آپ کلاس میں لے جائیں, کسی جگہ پہ آپ ان کو لے جائیں. Of course جو فنڈامنٹل ہیں I'm not going to ask them to change it, whether it's business strategy, communication, sales, people, all that is kind of what we call fundamental in leadership. لیکن جو اس کو آگے لے کے جاتی ہے وہ اگین ہم کہتے ہیں نا, ایک بہت پرانی ایک محاورہ ہے, you take care of the people and people take care of your business. Oh yes. Right? Yeah. So how do you take care of the people? And now this is, we are in the world of 2024 جس میں carrot and stick کا کوئی زمانہ نہیں رہا. It is what we call motivational 2.0, which means that life and work balance کی بہت زیادہ باتیں, especially in North America. So how do we curtail to that? ہم اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں? How do you really inspire your team to do greater things? کیونکہ اب جو ترقی کا راز ہے یا ترقی کی جو چیزیں ہیں وہ سب انوویشن میں, آئیڈیاشن میں ہے کہ کیا ہم کریٹیولی کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں جو لیڈر ہے has to be the coach in order to invoke the inner abilities جو آپ نے خریدی نہیں, کیونکہ آپ نے اپنے امپلائی کا ٹائم خریدا ہوا ہے, آپ نے سول خریدی نہیں ہے. تو اس کی سول کو انسپائر کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ کوچنگ میں ہے. تو اس لیے میں نے بہت زیادہ کام 2024 میں اسپیسیفکلی ان کوچ لیڈرز پہ کیا ہے. تو اس صورت میں بھی پاکستان میں جو ایکچولی not I call it the business owners and everything, but I call it the people who are in the either in the position of CEOs and higher, or becoming the CEO, or the aspirations to be on the C-level executive things. They should know what is coaching and how do we kind of get to that level. اور مجھے یہ one liner سب سے مزیدار لگتا ہے کہ when you give the job to somebody you buy their time, not their soul. But when you become a coach, their heart and soul is with you. Yeah, and again اسی لیے میں اب اسے کوچ کا لفظ استعمال بہت کم کرتا ہوں, because we are not just producing ordinary coaches like everybody seems like they know what's the meaning of coach, but they don't actually. Even a school teacher himself is claiming as a coach, and a lecturer is also claiming as a coach, counselor is also claiming, and mentor is also claiming. That's why I say we are producing iconic mass influencers who can I want to influence. add something. Yeah, sure, go ahead. Assalamu alaikum. I was going on road and there was a huge bus and written coach. And I was standing on the front of the bus and I want to take a selfie with bus coach and I am also. نہیں, وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ جو ابھی موجود ہیں, سجاد خان, وہ ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا یار تم کب سے کوچوان ہو گیا. تو ہمارا ملک تو بھائی ایسے ہی ہے نا, بس کو کوچ کہتے ہیں, ٹیوشن سینٹر کو بھی کوچنگ سینٹر کہتے ہیں, اور کوچ کو کوچوان کہتے ہیں. تو وہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے وہاں کوچنگ کا لفظ. لیکن آپ اس کو میں جدت لائیں کچھ اور اس کو بہتر بنائیں, لوگوں کو سمجھ آئے. So you have to turn into an iconic mass influencer. آپ باثر بارسوخ بنیے بس. ویسے آپ کو کافی دنوں بعد میں ایک ساتھ دیکھ رہی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے, پرانی یادیں ہماری تازہ ہو گئی ہیں. بہت شکریہ. کوچ رضوان کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یادیں اچھی ہیں. جی جی وہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے بیٹھک میں ہمیشہ سے آؤں, بٹ آئی بین رننگ اراؤنڈ تو اس میں وقت نہیں مل رہا تھا. اور آج میں ڈاکٹر صاحب کی ہی وجہ سے, انفیکٹ کیونکہ امریکہ میں آج پریزیڈینشیل الیکشن ہے تو اس لیے ہمارا جو سیشن ہے وہ آن لائن ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوائن کریں, بات چیت کریں, گپ شپ کریں.
اور پہلی بات ہی ہماری انٹرپرنورشپ پہ آ گئی and then we just jump into the deep sea of the entrepreneurship. وہ چونکہ ہماری میں نے کہا نا Okay. کوچنگ انٹرپرنورشپ یہ ہماری وہ دکھتی رگیں ہیں جس پر ہم سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اب یہ کہ بالکل لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہیں، بہرحال اچھی بات ہے۔ I want to ask to Coach Rizwan. جی جی Yeah. جی جی پلیز. 2024 میں 3 ایسی نئی چیزیں جو آپ نے کوچنگ کے حوالے سے سیکھی. 3 نئی چیزیں جو میں نے سیکھی، نئی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میں نے نئے سوال اپنے لیے، نئے سوال مجھ پہ عیاں ہوئے جب when you talk about coaching، تو میرے پاس کچھ ایسے سوال آئے جو it just open up a different horizon of my clients. اور دوسری بات میں نے آلریڈی کہہ چکا ہوں، کیونکہ لوگ اب سکسیس کو اسپیشلی نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، پیسے سے، قد و قامت سے، مشہوری سے، اس سے ریلیٹ نہیں کرتے. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ موٹیویشنل 2.0. یہ ڈینیل پنک کی کتاب ہے، بڑی زبردست، موٹیویشنل 2.0. تو اس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ ہاؤ وی بیلنس ورک اینڈ لائف. تو ہماری جو ایگزیکٹو کوچنگ بھی ہے، I have more and more discussion in terms of balancing the act rather than only becoming the success piece of it. اور تیسری جو بات اگر سوچوں تو وہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے نا، ایک محاورہ ہے پاکستان میں کہ توپ سے چونٹی کو نہ مارو، سم تھنگ لائک دیٹ، ڈاکٹر صاحب، توپ سے چونٹی کو نہ مارو. سو کوچنگ میں ہمیشہ ایسا ہی شروع میں، اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کوچنگ سیشن میں جائیں تو پیپل لائک I want to be an entrepreneur, or I want to make $1 million by tomorrow, or I want to be the CEO by next month. So people had big dreams, but without any preparation, competence, confidence, competency, all that was not there. تو لیکن اب رفتہ رفتہ، یا یہ ہے کہ میرے ساتھ کام کر کر کے، یا میرے پاس وہی لوگ آتے ہیں which are more clear and more curious how to do it. So اب وہ توپ سے چونٹی مارنے والے نہیں ہیں. تو یہ 2024 میں it's a difference so far, even huge way in a difference, کہ we are getting to the people who are very clear in their own. تو یہ کوچ کے لیے even more ہوتا ہے کہ جب آپ کا client is very clear what they want to achieve, now you have to be curious how to lead them to their competency, to their passion, to their talent, so how they can achieve that target. So میرا خیال میں نے 3 اور بھی ہیں، لیکن I hope I have answered your question. نہیں، اور پھر تبدیلیاں چونکہ مستقلاً رونما ہوتی رہتی ہیں، معاشرتی اور کاروباری، اور اس کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا. دیکھیں نا، کوچنگ میں کوئی باقاعدہ علم آپ حاصل نہیں کرتے، بلکہ ایک باقاعدہ مشق کرتے ہیں ایک کام کرنے کی. ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے، مطلب جیسے آپ کو سننے کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سوالات کیسے کیے جائیں، کب کیے جائیں، یہ ایک ایکسرسائز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کی علمیت ہی کچھ نہیں ہو تو سوالات بھی پھر آپ ایسے ہی مطلب کریں گے، چونکہ آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے. تو علم اس لیے یعنی پڑھتے لکھتے رہنا چاہیے، اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. میری تو عادت ہے، میں نے تو مطلب مختص کیا ہوا ہے، روزانہ 30 سے 40 منٹ میں کوچنگ پر ہی کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سیکھ رہا ہوتا ہوں. جو بھی دنیا کے نامور کوچز ہیں یا جو ان کے نیوز لیٹرز آتے ہیں، میں وہ پڑھ لیتا ہوں. کہیں وہ ان کے بلاگز ہیں، میں بلاگنگ خود تو نہیں کرتا لیکن میں پڑھ لیتا ہوں. اور اگر کوئی مجھے ان کا ویلاگ نظر آتا ہے تو دیکھ بھی لیتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا آئیڈیا ضرور مل جاتا ہے، اور ایک نئی جہت پتہ چلتی ہے کہ سوال کیا، مطلب میں کہاں اس سے بہتر سوال کر سکتا ہوں، یہ سوچ کے.
تو سیکھنے کی تو کوئی عمر بھی आपने نہیں اور کوئی حد بھی نہیں ہے نا, آپ سیکھتے رہیں گے. आपने पॉडकास्ट का ज़िक्र किया, आप थोड़ा-सा उसको डिफाइन कर सकते हैं? نہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ پہ کامیاب لوگوں کو میں لا کر ان کے انٹرویوز کروں, سکسیس سٹوریز ان کی جو ہے نا میں سنوں, اور ان سے بڑے مختصر میرے سوال ہوں لیکن بہت مفصل ان کے جواب ہوں. مطلب ہمارے یہاں 90% ہوتا یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا زیادہ بول رہا ہوتا ہے, دینے والا بیچارہ 1 منٹ میں 3.5 منٹ کا سوال سن کے وہ جواب دے پاتا ہے. تو میں 20 سیکنڈ سے زیادہ لمبا میرا سوال نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور تاکہ وہ کھل کر بتا سکے اور ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو اس اس کے جو کامیابی کے سفر کو سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملے, تاکہ اس سے ہمیں دیکھیں نا, ہم لوگوں سے ہی سیکھتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا کوئی چیز نئی, دیکھیں دنیا جس دن تخلیق کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مکمل بنایا. اللہ کا کوئی کام نامکمل ہو ہی نہیں سکتا. جس دن آدم کو اتارا گیا اس روئے زمین پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا نامکمل تھی؟ نہیں, دنیا تو مکمل کر دی تھی اس نے. پھر اس کے ساتھ عقل سلیم دے کر بھیجا انسان کو کہ جاؤ اور اس دنیا کو تسخیر کرو, ٹھیک ہے نا, اپنے हुँ, خوابوں کی تعبیر کرو اور پوری دنیا کو اپنا اسیر کرو. تو اب جتنا کچھ ہوا ہے پچھلے لاکھوں ہزاروں سال جو بھی ہم گنتے ہیں, ہر ہر ایک کی اپنی گنتی ہے. کوئی کہتا ہے کئی لاکھ سال پہلے دنیا بنی, کوئی کئی ہزار سال پہلے کہتا ہے, جتنی بھی ہو جس کی. اس دوران ہم نے کوئی نئی چیز بنائی نہیں ہے, صرف دریافت کی ہے. हुँ, ٹھیک ہے, हुँ, رائٹ برادران نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. لوہا تو پہلے بھی تھا اس دنیا میں, لیکن انہوں نے اس کو دریافت کیا کہ اگر لوہے کو اس طرح سے جوڑ کر ہوا میں چھوڑا جائے تو اڑ سکتا ہے. یہی ہوا نا. گلیلو نے زمین کو گول کہہ دیا, تو زمین تو پہلے ہی گول تھی. ٹھیک ہے, اس نے हुँ, صرف دریافت کیا کہ یہ گول ہے, چپٹی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دریافت ہے. ہم بھی دریافت کے اس عمل سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں نئی نئی چیزیں, ہم کہیں نہ کہیں سے پرانی جو ہوتی ہیں انہی سے کہیں نہ کہیں نئی چیز دریافت کرتے ہیں نا پہلے سے. اب کئی بار میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ایک بہت اچھی دوست ہیں جو گورنر بھی رہ چکی ہیں, ٹوسٹ ماسٹر ڈسٹرکٹ گورنر لیول پہ. تو وہ مل گئی مجھے, ارے یار تم بڑے, میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کو, یہ آپ آتے ہیں اس پہ فیس بک پہ, اس پہ اس پہ, اور مجھے بھی یار سکھا دو. اب وہ خود ڈسٹرکٹ گورنر رہی ہے میری, میں ڈویژن گورنر تھا, وہ ڈسٹرکٹ گورنر تھی. آپ سوچیں, مطلب بہت اچھی اسپیکر بھی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کرتی ہیں, آپ بھی پبلک اسپیکر ہیں, میں بھی پبلک اسپیکر ہوں. کہ لیکن نہیں یار وہ میں نے کہا بھائی میں چونکہ جان میکسویل گروپ کے ساتھ ہوں, ان کا ڈائریکٹر ہوں, اور میرے پاس بہت سارے لائسنس ہیں کنٹینٹ کے. کہنے لگے یار یہ تو پھر عجیب بات ہوئی نا یار, اتنا پیسہ خرچ کرو پہلے. تو میں نے کہا یار سیدھی سی بات ہے, ہاں خرچ تو کرنا پڑے گا آپ کو. کہنے لگے وہ پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ کامیاب؟ میں نے کہا گارنٹی تو آپ کو کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی ہے, وہ تو آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں انویسٹ تو کرنا ہے. جب آپ نے انویسٹ ہی نہیں کیا کسی چیز میں, تو آپ کو لوگ کیوں پیسے دیں گے آپ کو سننے کے؟ آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو پہلے انویسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, اپنے وقت کو, اپنے پیسوں کو. کئی جگہ پیسے کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, کئی جگہ وقت کا ہوتا ہے, کئی جگہ آپ کے دوسرے ایفرٹس کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ سیکھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ بتا دو, ٹیپ کا بند کیا ہے. انفارچونیٹلی کامیابی میں کوئی ٹیپ کا بند نہیں ہوتا. کامیابی ایک سفر مسلسل ہے, کسی منزل کا نام تو ہے نہیں. تو آپ کو یہ سفر تو جاری رکھنا ہوگا, سیکھتے رہنا ہوگا, آگے بڑھتے جانا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, بس پیسے بنانا چاہتے ہیں. اور اتفاق سے نہ ہی رضوان صاحب کو اور نہ ہی مجھے یہ جادو کی مطلب اسکیم آتی ہے انفارچونیٹلی. پاکستان میں کافی جادوگر ہیں, میں نے دیکھا, اگلے ماہ آپ کروڑ کو روپے ڈبل کمائی. करना भी नहीं आता, राइट? ہاں آپ کو ڈبل کرنا بھی نہیں آتا پھر, ہے نا؟ نہیں, مجھے تو مطلب مجھے ضرورت کیا ہے ڈبل کرنے کی, ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے کہا نا یہ جادو نہیں ہے, تو موسٹلی جادو میں یہ بھی کاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کو ہاں، راتوں رات ڈبل پیسے مل جائیں گے صبح کو. وہ وہاں پاکستان میں سارے جادوگری تو بھرے ہوئے ہیں. ہاں مطلب ایگزیکٹلی. وہی وہ سارے تماشے کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے, تو وہ مطلب وہ لگے ہوتے ہیں
کوئی نہ کوئی جی آج اتنے پیسے لگائیے کل اتنے پائیے, بعد میں پتا چلا اسے ڈھونڈتے رہیے وہ خود بھاگ گیا. تو وہ کام ہم سے نہیں ہوتا. مصیبت ہے کہ ہم دونوں ویسے ہی بھاگے ہوئے ہیں کہ اب مزید ہم کہاں بھاگیں گے. یہ بھی تو ہے نا, کینیڈا اور امریکہ کے بعد کہاں جائیں گے رضوان ہم دونوں, اب کوئی اور رہا نہیں بالکل ہے. تو ہمارے بالکل لیے بھاگنے کا سلسلہ نہیں ہے نا, وہاں والوں کو ہے. بہرحال کام کو مطلب وہی ہے, پرسسٹنس اور کنسسٹنس امپورٹنٹ چیز ہے. جو بھی کرے گا وہ جیتے گا. تو ایسا ہی ہے. آپ بتائیے آپ کیسے کر رہی ہیں کام اپنا؟ چلیں آج آپ چونکہ آ گئی ہیں تو آپ سے پوچھ ہی لیا جائے. میں ریموٹلی کر رہی ہوں, اور سیشنز میں کافی میرے اس وقت کلائنٹس جو ہیں سعودیہ سے, دبئی سے, اور اس کے علاوہ پاکستان سے بھی کلائنٹس ہیں میرے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئلس کا کورس ہے جو وہ کروا رہی ہوں. اس سے میرے پاس کافی کنٹری سے اسٹوڈینٹس ہیں, اور وہ سب لوگ ہیں جو انگلش لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب کام میں ریموٹلی کر رہی ہوں. ویری اور گڈ. ود ان 1 ایئر مجھے فیل ہوا کہ کوچنگ کو, جیسے جب اسٹارٹ آف دا کورس میرے مائنڈ میں اتنا کچھ تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے, اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کام کرتا ہے. اور اس 1 سال کے پروسیس میں جتنے زیادہ میں نے کلائنٹس لیے اور جتنے زیادہ میرے ان کے ساتھ سیشنز ہوئے, ود ان ٹائم مجھے اس کی جو ہے ایک کریڈیبلٹی کتنی زیادہ ہے اس کی, اور اس میں آپ اتنا آگے کتنا جا سکتے ہیں. اور میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا. میری سیلف امپروومنٹ میں اس نے بہت زیادہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کلائنٹ جو ایک سال تک میرے ساتھ چلے, وہ میرے لیے بہت زیادہ ایک وہ تھا کہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور ان کی لائف میں نے ویلیو ایڈ کی. تو یہ جو ایک جرنی رہی اب تک کی, وہ بہت خوبصورت رہی. اور کوچنگ کو میں نے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تب مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس میں اتنا آگے جا سکتے ہیں. اور اب میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, ڈیفینیٹلی میں مطلب ڈپینڈنٹ ہوں ہر طرح سے فائنینشلی, اور مطلب مجھے ایٹ لیسٹ یہ فیل نہیں ہوتا کہ جو ایک پہلے سچویشن تھی ایز اے فیمیل, الحمدللہ بہت اچھا یہ سفر رہا اب تک کا. تو اگر میں آپ سے ذاتی سوال کروں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تو اس کوچنگ سے پہلے آپ پڑھاتی تھیں, ٹھیک ہے نا, یہی کرتی تھی نا, تو یس. کیا اور آج کے جو آپ انکم ہے ایز اے کوچ, کتنا فرق ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یس, ابھی میں 6 ڈیجٹ میں ارن کر رہی ہوں. چلیں ویری گڈ. دیکھیں جی 6 فگر, اور اس سے پہلے 6 فگر کبھی آپ نے کمائی تھی مطلب ایز اے نو ٹیچر؟ نو نو ویری نو, گڈ, دیٹس یور آپ سکسیس. سوچ بھی نہیں سکتے. یس. تو یہ بات واقعی میں اتنا ہی چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا کوئی ایف بی آر والوں سے تعلق نہیں ہے, میرا اور رضوان کا, اور چھاپا نہیں ماریں گے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ آپ نے گھر یہ بیٹھ کر اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلی, اور اگر آپ نے صرف بالکل بھی نہیں. کنسسٹنٹلی کام کیا اور فالو کیا تو آج آپ لاکھ, مطلب 6 فگر کا مطلب ہے لاکھ روپے سے زیادہ جو بھی ہو آپ کماتی ہیں. یہ تو بہرحال دس از اے ویری, دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہمیں اس کام سے جوڑے رکھتی ہیں مجھے اور رضوان کو, یہ جو سکسیس اسٹوریز ہیں نا, یہی ہمیں بتاتی ہیں کہ کم سے کم ہم نے اپنی ذمہ داری کہیں پوری کی ہے, کچھ نہ کچھ سکھایا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے خوشائند ہے. کیا خیال ہے رضوان صاحب؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ زرتاش بی بی ماشاء اللہ وہ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہی ہیں. تو وہ انٹرپرنورشپ پہ میں اگین because of our topic is right there, تو کیونکہ she become the real entrepreneur I call it. تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. تو پہلے ہوتا ہے ڈریمر, پہلی سٹیج ہوتی ہے ڈریمر, کہ وہ ڈریم کرتا ہے کہ I want to be the next Elon Musk, Mark Zuckerberg and all that, right? تو ڈریمنگ جو ہے نا وہ that is the piece of it جو اس کو نیکسٹ سٹیج پہ لے کے جاتی ہے.
پھر آتا ہے the thinker, وہ پھر یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے کروں گا, کون کرے گا, کب کرے گا, you know what we call 5 W's, what, when, where, how, all that, or how actually is going to crush your thinking ability, your thought process, وہ ساری چیزیں نا اس کو کرش ہو جاتی ہیں. اور پھر تیسری سٹیج آتی ہے ایگزیکیوشنر, کہ وہ کہتا ہے نہیں جی اب تو میں نے سوچ لیا, میں نے سمجھ لیا, اب تو مجھے یہ کرنا ہی ہے. تو وہ جو ایگزیکیوشنر ہے نا, that becomes the real game changer and wonderful to be at that stage. So اب یہاں پہ ہیں, یہاں سے اس کو نیکسٹ لیول پہ کیسے جایا جا سکتا ہے, دیٹ از پاسبل. اور اس میں ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ میس اسکیلنگ, اور میس اسکیلنگ میں you got the talent, you got the team, and then the third T of the entrepreneur is what we call trending, right? The trend will kind of connect to that. So you will be your own trend. So ٹرینڈ ہم جب بات کرتے ہیں تو ٹپکلی ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو ٹک ٹاک کا ٹرینڈ ہے, یوٹیوب کی ویڈیو نہیں کوئی دیکھتا. تو پیپل آسک می لاٹ کہ جی ٹک ٹاک کی ویڈیو میں آتے, تو میں نے کہا پرابلی آئی ایم ناٹ دا ٹرینڈ ود دیٹ, کیونکہ میں اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی ڈونٹ ہیو ریئلی انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, اور نہ میرے پاس ٹائم ہے کہ میں اس میں انویسٹ کر سکوں. سو آئی ایم ناٹ ان ٹو دیٹ. بٹ in the reality of the sense, TikTok is the trend. اگر آپ نے اس میں اپنے آپ کو mass media کے سامنے لے کے جانا ہے تو that is the trend, absolutely, hands down. لیکن وہ میں نہیں ہوں. تو اسی لیکن کوچ زرتاش could do the finding the trend کہ کیسے کوچنگ کو جو لوکل ان کے لیڈرشپ ہے, جو لوکل اسکولنگ ہے, جو لوکل بزنس اونر ہے, how that trend can go into that, کیسے, اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. You can bring that next T into your entrepreneurial world to expand and scale up and get to the next level. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کرتے رہیں گی تو you will be the next person. Oh no, yeah, and you are a trend setter now in your domain where you are working. میرا خیال ہے کہ you will be unique in your profession and in your field. تو آپ ٹرینڈ سیٹر ہوں گی اور آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اور سیکھنے کو ملے گا, اور میرے نزدیک that's the right way to go, کیونکہ آپ ٹرینڈ سیٹر بنیے, لوگوں کو بتائیے, ٹھیک ہے نا. موزم علی صاحب وعلیکم السلام. رضوان صاحب بھی یہاں ہیں, آپ اپنا کیمرہ کھولیں تو ہمارے سامنے آ سکیں. رضوان آپ میوٹ ہو جاتے ہیں. جی وعلیکم السلام معظم, ماشاء اللہ گجراں والے کے دونوں اس وقت ہیں, سپوت ہیں ہمارے ساتھ. ہیوی ہٹر. وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست ہماری آج تو انٹرپرینور, ہوپ فلی جو بھی ہمارے سن رہے ہیں, جو آپ کے چینل پہ سنتے ہیں, بعد میں سنیں گے, وہ یہ سمجھ سکیں کہ انٹرپرینوریل وے از دا ون. اور میں اس لیے اس پہ زیادہ اصرار کر رہا ہوں, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک کامیابی کا طریقہ ہے, ذریعہ ہے, ون آف دیم. اور اس کی بھی دو شاخیں ہیں, انٹرپرینوریل کی بھی دو شاخیں ہیں. یا تو آپ اپنا کاروبار کریں, اور وہ کاروبار کیا ہو کہ آپ کو اپنے طور پہ کوئی پین, کوئی چیز ایسی گزری ہو جو آپ اس دکھ, تکلیف یا مشکل کا مداوع کرنا چاہتے ہیں, اور وہ تکلیف, وہ دکھ, وہ پریشانی کسی اور کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس کا مداوع کرتے ہوئے یو بیکم دا انٹرپرینور. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو لوگ ہم آف کورس بہت زیادہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں نا, پاکستان میں کہ نوکری لگی ہونی چاہیے. تو دیٹ از آلسو پارٹ آف دی entrepreneurship, could be, it's called intrapreneurship. تو آپ within that bind of company, within the rules and regulation, وہ اسی باؤنڈری کے اندر اپنی کریٹو سینس کو لا کے you become the entrepreneur for that company. اور جتنے بھی سی ای اوز, جتنے بھی سی لیول اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو کریٹو ڈیسیژنس کرتے ہیں
وہ جو نیکسٹ لیول کے چینج لے کے آتے ہیں, وہ جو نیکسٹ لیول کی پروڈکٹ, وہ جو نیکسٹ لیول کی مارکیٹ تک ریچ کرتے ہیں, وہ جو نیکسٹ لیول کی آڈینس کو کنیکٹ کرتے ہیں, they are only doing it because they entrepreneurs. وہ ایسا نہیں کہ وہ وہ کلاک ان 8 بجے آ کے شام 5 بجے نکل جاتے ہیں. That does not work. And this is where people get value. This is where every get value and you become the value of it. اور اس صورت میں جیسے میں نے پہلے کہا شروع میں کہ 4 C's ہیں, اور ڈین سلون کی میں نے بات بتائی, 4 C, commitment, courage, capability and confidence. Or of course we have done some detailed part of it on few of the C's, not all of them. میرا خیال ہے that is where you want it to be in any case. اور صاحب بالکل. جی 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 بالکل صحیح کہا آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے یا تو ہم کسی وقت رکھتے ہیں دونوں مل کر ایک شو اسی پر انٹرپرینورشپ پہ, اور کھل کے بات کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ٹیم کے باقی لوگ بھی اس میں فزیکلی مطلب انٹریکٹ کریں, تاکہ سامنے آ کے کیمرے پہ اور بات کریں, سوالات کریں, اور دوسرے دوست بھی ہم ان کو بھی انوائٹ کریں گے. تو یہ معظم صاحب نے ایک عجیب سا سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہوپ یو ہیو کاسٹ یور ووٹ ٹو ریپبلکن. جی بالکل, آپ دیکھیں میں ریپبلکن کا حامی ہوں اور سرعام ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لگا ہوا ہے آئی ووٹڈ بیج میرے سے, ٹھیک ہے. اور چونکہ میں ڈیموکریٹس کو چونکہ کبھی سپورٹ نہیں کرتا, بلکہ صرف میں نے جو ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا تھا صرف جب راک اوباما الیکشن میں تھے, ان کو میں پسند کرتا تھا ایز این آریٹر, تو میں نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اب میں نہیں کرتا ہوں. بہرحال اب میری اپنی چوائس ہے, اور امید ہے کہ اس بار بھی ہم جیتیں گے. لیکن یس آئی ڈیڈ. تو بہرحال پاکستان والوں کو بڑی فکر ہے, وہاں تو باقاعدہ یعنی لائیو شوز چلائے جا رہے ہیں امریکہ کے الیکشن پہ, اور جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو سارے کرکٹ کھیل رہے تھے, ووٹ دینے کوئی نہیں گیا. اب یہ عجیب قوم نہیں ہے, لیکن یہاں کے الیکشن کے لیے وہاں کا پان والا بہت پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. مطلب کیا مزیدار مطلب ہم لوگ ہیں, دلچسپی کی بات ہے نا یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ دس از دی الیکشن آف پاورفل کنٹری, but the rest of the world, he is the everybody is wanting to pitch in, right? نہ مگر پچن وہ کرے نا, یہ تو یار تم 160 ملکوں میں سے 158ویں نمبر پہ ہو, ٹھیک ہے, تو تم مطلب پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارا کیا بگڑ جانا ہے؟ تمہیں دنیا کا کوئی لیڈر تمہارا کچھ آج تک بگاڑ سکا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر بھیجنا بند کر دیے تمہاری وجہ سے, کہ اب ہر آدمی کے لیے 1.5 پیغمبر چاہیے ہوگا. تو یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے, تو بھائی رہنے دو, بس کرو یار. تو خواہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اپنے ملک کو سنوارنے کی بات کرو تو مجھے اچھا لگے کہ یار کچھ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں لوگ. وہاں ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسروں کی مطلب پریشانیاں ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا انصاف مل رہا ہے, مجھے بتائیے. کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کیسے کہ بیچارے مشکلات میں ہیں سب. وعلیکم السلام ڈاکٹر سراج صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ دونوں کو بہت دعائیں. ہاں بس پاکستانیوں سے دعائیں لیتے ہیں ہم, اور لیتے کیا ہیں, باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. جی کوچ رضوان, میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی. آپ جب پاکستان آئیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, ٹھیک ہے؟ آپ یہی یاد رکھیے گا کہ پاکستانیوں سے ہم لیتے کیا ہیں, صرف دعائیں لیتے ہیں. تو میں نے کہا نا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم پاکستان میں تو صرف دعائیں لیتے ہیں بھائی. اور مصیبت یہ ہے کہ پاکستانیوں کی دعا کام نہیں کرتی, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے.
آپ کو پتا ہے 52 جمعے ہوتے ہیں سال میں، اور 52 جمعوں میں آپ جائیے تو سارے کاروبار بند ہوتے ہیں جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کی نماز ہے اور بڑا مطلب اجتماع ہوتا ہے، سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، باہر صفیں لگی ہوتی ہیں اور سب مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کافروں کو یہ کر دے، اللہ اسرائیل کو ختم کر دے۔ اللہ نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا، ہم دعا تو سبھی مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ ذرا غور کیجیے اس بات، کیونکہ آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے نا بھائی، چھوڑو دعاؤں کا مسئلہ۔ رضوان تمہیں کتنا منافع ہوا ہے ان دعاؤں سے، پاکستانی دعاؤں سے؟ اللہ رحم کریں جی، دعائیں بہت ضروری ہیں، نہیں بہت دعائیں بہت ضروری ہے، میں نے پاکستانی دعائیں کہا ہے، نہیں میں نہیں، اللہ پاکستانی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں، میں دعاؤں اللہ سے کی ہوئی مذاق دعائیں کی تو بات، ہوتی ہیں، مذاق کی بات تو صحیح ہے، لیکن دعائیں بہت پاکستانی ضروری دعاؤں سے ہیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سراج کی بہت بہت شکریہ، وہ دعائیں دیتے ہیں، ہاں نہیں بہت نہیں، وہ ساری دیتے رہتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اس عمر میں بیچارے دعائی کرتے ہیں اور اچھی بات ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دعائیں پاکستان وہ میں وہ وہ آپ ڈفرینٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم وی کین ٹاک اباؤٹ دس، کہ دعاؤں پہ کیسی دعائیں، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں خلوص ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ہاں پریپریشن ہونی چاہیے۔ آپ کو کسی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو باڈی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ We have to dig down deep in your heart to the core of bottom of your heart in order to understand who you are, what you want to do. کیونکہ اس صورت میں آپ کو اپنا آپ تو جاننا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے خالق کو تو پتا ہے تو کیا ہے، آپ کے خالق کو پتا ہے آپ دعا کیا کریں گے، آپ کے خالق کو پتا ہے وہ دعا قبول کرے گا، آپ کے خالق کو پتا ہے وہ دعا قبول ہو کے اس کا کیا رزلٹ آئے گا، ایوری تھنگ ہی نوز ایوری تھنگ بھائی ان اٹ۔ رضوان بھائی، اب یہ بات تو آپ بہت سنجیدہ اس میں چلے گئے، میں تو مذاقتاً کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے مطلب وہ نوجوان گیا محلے میں، تو ایک بڑی بی نے پوچھا اور سناؤ بیٹا کیا حال ہے، تو کہنے لگا اللہ کا کرم ہے آپ کی دعا سے، تو کہنے لگا، اس نے اٹھا کے جوتا مارنا شروع کیا، پتہ چلا اس کی بیٹی کا نام دعا، آپ کی دعا سے کام چل رہا ہے، اس نے کہہ دیا تھا غلطی سے۔ تو بھائی یہ دعا کے دو معنی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی۔ تو میں اس دعا کی بات نہیں کر رہا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس نے بہت بہت پٹائی کی اس لڑکے کی، تو وہ والی بات ہے کہ یہاں ہمارے یہاں دعا کا مقصد ہی کچھ غلط ہے نا، ہم لوگ دعا کیسی مانگتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو نوکری دلا دے، لعنت ہے اس والدین پہ جو اپنے بچے کو نوکری دلانے کے لیے دعا مانگ، کیونکہ نوکری تو غلامی ہوتی ہے۔ تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا تو نہیں ہے، یہ تو بد دعا ہے کیسے نوکری۔ ہماری دعا تو یہ ہونی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو نوکری کا محتاج نہ کر، تو میں مانوں گا۔ یہ ہے انٹرپرنور والی دعا۔ نوکری کی دعا کرنے والے کہاں سے دعا ہو گئی؟ وہ دعا نہیں ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ہوگی اس لیے۔ اچھا نوکری بھی کون سی چاہیے؟ سرکاری ملے، جس میں تنخواہ کم ہو، حرام زیادہ ہو۔ کوئی دعا کر سکتا اپنے والدین اپنے بچوں کے لیے اس کو سرکاری نوکری ملے؟ یار کیا مطلب یہ دعا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے بھائی۔ مجبوری میں تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھوکے ہیں تو آپ کھانا مانگ لیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں تو ہر ماں باپ قرضے کر کر کے ان اسکولوں کالجوں میں پڑھاتا ہے جہاں سے اس کو سرکاری نوکری مل سکے، یعنی نوکری مل سکے، انٹرپرنورشپ نہ کرانا اپنی اولاد کو۔ تو ایسی قوم کے لیے پھر کیا سوچا جائے؟ آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے کتنے ایسے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا کینیڈا میں اور جب آپ امریکہ میں بھی رہتے تھے، جنہوں نے کہا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے گورنمنٹ کا نوکر بنے گا؟ نو کبھی سنا یہ بات، یہ جملہ سنا ہے کبھی امریکہ میں کینیڈا میں؟ کوئی والدین کبھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کے بچے سرکاری نوکری کریں گے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ مطلب تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ تو دعا بھی دینا نہیں جانتے یار اپنے بچوں کو، ہم بری باتیں کر رہے ہیں نا۔ اللہ ان کو نوکری کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ یہ دعا کیا کرے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، غلامی نہ کرنی پڑے انہیں کسی کی، انہیں انٹرپرنور بناؤ، یہ دعا کرو، اللہ اسے انٹرپرنورشپ سکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ
کامیابیاں خود بخود آئیں گی. کیا خیال ہے آپ؟ بے شک، بالکل بالکل. دعا میرے نزدیک سب سے جو امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، انڈیپینڈنس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے، ہمیں ساری خصوصیات دی، چلنے پھرنے کی قوت دی، طاقت دی، دماغ دیا، دل دیا، خون دیا، ہاتھ پاؤں دیے سارے. اس کے بعد آزادی دے دی کہ جاؤ خود اپنے اعمال کرو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیں اور ہم سب کو آزادی سے دنیا میں رہنے، کسی کی قوت سلب نہ ہو، کسی کی آواز نہ دبے، کسی کی چیز نہ بدے. That is what the independence of do whatever they want to do. That is what the fundamental is. ہاں نہیں بالکل. دعا میں نے کہا نا آزادی کی دعا مانگنی چاہیے، غلامی کی نہیں. بہرحال بہت شکریہ، آج آپ نے جوائن کیا، بڑا مزہ آیا آپ سے بڑے دنوں بعد. میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلدی کوئی رکھتے ہیں ایک شو، جس وقت جو بھی دن آپ کے پاس فارغ ہو اس میں یا تو انٹرپرینورشپ یا کوچنگ کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں. جی بالکل بالکل دعوت دیں گے تو مجھے ذرا بتا دیجیے گا کون سا دن بہتر ہے تاکہ میں اس پہلے سے اس کو اناؤنس کر دوں، فلائر بنوا دوں. وہ ول ٹاک آف لائن ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا ایک ڈاکٹر صاحب ابھی سیشن ہے. ہاں نہیں بالکل آپ بالکل، میں بھی ابھی چند منٹوں میں ختم کر دوں گا اس کو، شو کو. چلے بہت شکریہ، سب کو سلام. تھینک یو سر. تھینک یو رضوان، ویری گڈ، تھینک یو. اللہ حافظ. جی خواتین حضرات، یہ تھے ہمارے دوست رضوان رشید صاحب. بڑے دنوں بعد آج ان سے ملاقات رہی اور کچھ گپ شپ بھی ہوئی، کچھ بات چیت بھی ہوئی، کچھ شکایتیں بھی ہوئی. اور چلیں اچھا رہا. معظم بھائی آپ کا کیمرہ پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا، غالباً ایسے ہی ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہوگا کمپیوٹر میں یا کیمرے میں، ورنہ کام تو کر رہا تھا. اس لیے کہ رضوان بھائی نے بھی جوائن کیا اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کیمرہ آف کیا ہوا ہے، لیکن ہیں وہ. آپ کا شو کر رہا ہے کہ ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ، تو وہ کنیکٹ نہیں ہوئی ہے آپ کی ڈیوائس، یعنی کیمرہ جو یا جس سے بھی آپ کنیکٹ کر رہے ہیں وہ کنیکٹڈ نہیں ہے اسٹریم یارڈ سے، میرا خیال ہے اس وجہ سے وہ کمپیٹیبل نہیں ہوگا. بہرحال خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر، آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے. دیکھیں اب انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس وقت مارکا جاری ہے. دیکھتے ہیں آج رات گئے تک دنیا میں موجودہ لمحے کا طاقتور ترین رہنما کون ہوگا. لمحہ موجود میں، کیونکہ مستقبل کا تو کوئی نہیں جانتا، لیکن امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین رہنما ہوتا ہے، کہلاتا ہے، اور جو دنیا پہ راج کرتا ہے. تو آج دیکھیں تاج کس کے سر جاتا ہے. کیا کمالا ہیرس جیت سکیں گی؟ غالباً کافی مشکوک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کھوئی ہوئی سیٹ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. دونوں امیدوار کانٹے کی جنگ ہے، کانٹے کی لڑائی ہے. بہت قریب ہے. غالباً جو میرا سروے کے مطابق جو میں نے کیا تھا، اور ابھی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تو کچھ ایسا لگا کہ 51% اور 49% کا مقابلہ چل رہا تھا. پینسلوینیا وہ اسٹیٹ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے اور جہاں میں نے ابھی ووٹ دیا ہے، جو ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کو جتواتی رہی ہے. ہمیشہ ڈیموکریٹس یہاں سے جیت جاتے تھے. یہ سوئنگ اسٹیٹ جو 7 ریاستیں ہیں امریکہ کی 52 ریاستوں میں سے، ان 7 ریاستوں پہ آخری دن فیصلہ ہوتا ہے، اور جو ان 7 ریاستوں میں جیتتا ہے عام طور پہ وہی کامیاب ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک پینسلوینیا ہے، اور پینسلوینیا جو کہ ڈیموکریٹس کی کہلاتی تھی، پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر بہتر پوزیشن میں پائے گئے ہیں ڈیموکریٹ کی نسبت، اور ریپبلکن کم سے کم تھوڑا سا آگے ہیں. ہمارے مسلم کمیونٹی کا ایک عجیب رویہ ہے. بہرحال یہ ان کا رویہ ہے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا. ان میں سے ایک بڑی تعداد بالخصوص نوجوان مسلمز کی، انہوں نے غالباً فیصلہ یہ کر لیا ہے غالباً کہ وہ اپنا ووٹ ضائع کریں گے، دوسرے لفظوں میں، کیونکہ وہ
میرے خیال میں وہ گرین پارٹی ایک تیسری پارٹی ہے اس کو ووٹ دیں گے، اور اس میں ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر انہوں نے پورے ملک سے 5% سے زائد اگر ووٹ لے لیے، صرف 5% سے، تو انہیں $20 ملین کی ایڈ مل جائے گی اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے، جو کہ میرے نزدیک ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور بالخصوص تو ان کا کہنا یہ ہے، اور اس لیے وہ اپنا ووٹ ضائع کریں گے. لیکن ڈیموکریٹس کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے ویسے بھی. کچھ لوگ ہیں جو تھوڑے خواتین جو ہیں وہ چونکہ خاتون ہونے کے ناطے کملا ہیرس کی شاید اس سے متاثر ہے تو اس کو ووٹ دے دیں، ورنہ زیادہ تر ہندوستانی خواتین ضرور اس کو ووٹ دے رہی ہیں کیونکہ اس کا ڈسینڈنٹ انڈین ہے، تو اس وجہ سے اس کو شاید پریفر کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایشین خواتین جو ایشین امریکن خواتین ہیں جن میں چائنیز بھی ہیں، ویتنامیز بھی ہیں، ہانگ کانگ سے ہیں، فلپینو ہیں، انڈونیشین ہیں، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کاملا ہیرس کو سپورٹ کریں. لیکن بقیہ تمام مسلم بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کے بڑے خاصے حضرات ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی بار سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہسٹری ہے، سیاسی جو تاریخ ہے، اس میں جو 4 سال اس نے گزارے، ان 4 سالوں میں تمام جنگوں کا خاتمہ کیا، فوجوں کو باہر نکالا، اور اس کے دور میں خاص طور پہ ان 4 سالہ دور میں کوئی نئی یلغار نہیں کی انہوں نے. لیکن جیسے ہی کملا ہیرس نائب صدر بنی اور جو بائیڈن جو ان کو ہرا کے آئے تھے، ان کے آتے ہی پھر سے جنگوں کا سلسلہ دیکھیں ابھی نظر آ رہا ہے. اسرائیل، ایران، لبنان اور دوسرے ممالک کے مشرق وسطیٰ میں ایک صورتحال خراب ہو رہی ہے. تو غالباً یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہ بڑی سخت مزاج کہلا رہے ہیں لوگوں کی نظر میں، جو کہ میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستانی دوستوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے اور درخواست ہے کہ جب بھی وہ بات کریں امریکہ کے انتخابات کے مطابق تو وہ یہ ضرور کوشش کریں سمجھنے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کا نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی سوچ رہے ہیں وہ امریکہ کی بہتری میں سوچ رہے ہیں، آپ کی نہیں. آپ ان کے لیے کوئی مطلب بنیادی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں وہ سوچیں. لیکن بحیثیت امریکن کے جیسا کہ میں سوچتا ہوں، ان کا نقطۂ نگاہ میں اسے اختلاف نہیں کرتا کہ جو بھی غیر ملکی غیر قانونی ہجرت کر کے اس ملک میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. آپ آئیے قانونی طریقے سے، کوئی آپ کو انکار نہیں کر رہا، نہ ہی وہ آپ کو منع کر رہے ہیں. لیکن غیر قانونی ہجرت کر کے آپ آتے ہیں اور پھر یہاں آ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انسانیت کی توہین کی جا رہی ہے. تو آپ جانوروں کی طرح جب کہیں کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، انسانیت تو وہیں ختم کر دی آپ نے، پھر آپ انسانیت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے نزدیک وہ اپنے ملک کے لیے بہترین سوچ رکھتے ہیں اور صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی قیمت، ان کے اخراجات ہم جیسے لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں جو امریکہ میں خود امریکنز ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور محنت سے کماتے ہیں، اس کا پیسہ ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے. آخر کیوں؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ذرا غور کیجیے گا. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، شو بزنس سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہ ایک ذہین آدمی ہے، آسانی سے شکست ماننے والے نہیں ہیں، بڑے مستقل مزاج ہیں. جو بائیڈن صاحب نے ان کو پہلے دور کے بعد ان کو ہٹا دیا تھا، کسی طرح بھی اچھی موومنٹ کی تھی، لیکن انہوں نے اس پر شور نہیں مچایا، بلکہ 4 سال انہوں نے اپنے آپ کو ریکوپ کیا اور دوبارہ میدان میں اترا، اور اس بار ناکوں چنے چباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بحیثیت شو مین وہ اداکار ہیں، اداکاریاں کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی صدر بھی اداکار رہے ہیں بچپن میں، اس طرح انہوں نے بھی کئی فلموں میں کام کیا ہوا ہے. تو چونکہ شو بزنس میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو یہ کہا جائے. اور کملا ہیرس صرف اپنی خاتون ہونے کا فائدہ تھوڑا سا اٹھا رہی ہیں، اور تھوڑا سا چونکہ وہ انڈین ڈسینڈنٹ ہیں، تو آج کل وہ ایک کوئی ساؤدرن فلم کا گانا بھی چلایا ہوا ہے انہوں نے اپنے تمام جلسوں میں،
چلو چلو یا ایسا کچھ ہے جو آسکر میں گئی تھی شاید وہ مووی، ساؤتھ انڈین فلم، اس کے گانے کو ریکارڈ کے طور پہ چلا کے لوگوں کو کوشش کر رہی ہیں ان کے ووٹ حاصل کرنے کی. دیکھیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں. لیکن ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، 51 اور 49% کا مقابلہ کہا جا رہا ہے. شام تک یہ پتہ چل جائے گا. معظم بھائی کا سوال ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے. دیکھیں یہاں پہ الیکٹرانک زیادہ ووٹ ہوتے ہیں تو چند گھنٹوں بعد ہی نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رات بھر میں پورا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ الیکٹرانک ہے تو وہ کاؤنٹ تو ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. جب میں ابھی ووٹ دینے گیا تو اس پہ مطلب صرف ہم نے چیک مارک کرنا تھا، کیونکہ صرف صدارتی انتخاب نہیں ہے یہ خیال رکھیے. جیسے پینسلوینیا میں صدارتی انتخاب کے ساتھ ساتھ سینیٹر کا بھی انتخاب تھا، اٹارنی جنرل کا بھی الیکشن ہوتا ہے یہاں پہ، پھر ٹریجرر کا بھی، یعنی صوبے کے یا ریاست کے ٹریجرر کا بھی الیکشن تھا. اسی طرح وائس پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن تھا. تو ان سب پہ جو آپ نے چیک مارک کرنے، یا تو پوری پارٹی کو ایک بٹن سے آپ بتا سکتے ہیں یا الگ الگ چیک مارک کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ میں صدر ریپبلکن اگر چاہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں سینیٹر میں باپ کیسی جو ہمارے یہاں سے تھے ڈیموکریٹ، ہو سکتا ہے میں انہیں پسند کرتا ہوں، جو کہ میں نہیں، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو میں انہیں مارک کر سکتا ہوں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک مشین میں صرف جا کے ہم نے، جیسے ہمارے یہاں وہ فوٹو اسٹیٹ مشینیں نہیں لگی ہوتی ہیں، پرنٹنگ مشینیں، اسی طرح کی مشینیں ہوتی ہیں. اس میں بس آپ نے ڈال دینا ہے اور وہ خود ہی کاسٹ ہو جاتا ہے ووٹ، اور وہ کاؤنٹنگ میں چلا جاتا ہے. اس لیے گننے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ الیکٹرانکلی کاؤنٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ سارے ووٹ. تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت طریقہ. اور وہاں پر نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی نعرے بازی ہو رہی ہے، نہ کوئی کنونسنگ ہو رہی ہے. دو طرف دو چھوٹی چھوٹی سی ٹیبلوں پر 2 یا 3 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو ٹافیاں اور مینتھول اور منٹ کی گولیاں دے رہی تھی اگر کسی کو چاہیے. اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو جواب دے دیتی تھی. ورنہ عام طور پہ یہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو آپ اندر جائیے اور وہاں جا کے تو لسٹ میں آپ کا نام دیکھتے ہیں، آپ سے آئی ڈی مانگتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں ڈرائیور لائسنس کو آئی ڈی کہا جاتا ہے. وہ دکھائیے اور وہاں پہ اپنا دستخط کیجیے. یہاں پر کوئی نشان نہیں ڈالا جاتا انگوٹھوں پہ، بلکہ وہ ایک فائل آپ کو دے دی جاتی ہے، سامنے کیوب بنے ہوئے، وہاں بیٹھ کے آپ مارک کر کے اس مشین میں ڈال دیجیے. بڑا آسان طریقہ ہے. چند میرا خیال ہے ٹوٹل پروسیس میں مجھے 12 منٹ لگے تھے، 12 یا 14 منٹ، اور کوئی اتنی لمبی لائن نہیں تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب 2 بجے کے بعد لائنیں شروع ہو جائیں گی یہاں، کیونکہ لوگ کام سے واپسی پر زیادہ ووٹ دیں گے. یہاں صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک پولنگ جاری رہے گی اور 8 بجے کے بعد پولنگ ختم ہو جائے گی. تو غالباً 12 بجے تک معظم صاحب. لیکن چونکہ یہ میں پینسلوینیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایسٹرن سائڈ پہ رہتے ہیں امریکہ کے، جو ویسٹ کوسٹ ہے وہ 3 گھنٹے ہم سے پیچھے، تو ظاہر ہے ان کے رزلٹ 3 گھنٹے بعد آئیں گے. اسی طرح سینٹرل اور دوسروں میں کہیں 2 گھنٹے پیچھے ہے، کوئی 1 گھنٹہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ملک ہے، 52 ریاستیں ہیں. ایک ہی ملک میں ٹائم کا فرق 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو غالباً وہ ان کے رزلٹ 3 گھنٹے بعد آتے ہیں. تو صبح تک، کل صبح تک نتائج سامنے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. تو بہرحال آپ مطمئن رہیے، امریکہ آپ کو کھائے گا نہیں، آپ کو مارے گا نہیں، آپ کو پیٹے گا نہیں. تو پریشان ہونا چھوڑیے اور اپنے معاملات پہ توجہ دیجیے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے اجازت لینے کا. اللہ آپ کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.